औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TV 1 से रमज़ान मुबारक की खुसूसी बरह रास्त नशरियात नूर रहमान इश्क रमज़ान के साथ आपका मेज़बान शब्बीर अबू तालिब आपकी खिदमत में हाजिर है। आज पाकिस्तान में हम 21वें रोज़े की सहरी करेंगे, यानी आज 20 रोज़े का इख्तिताम हो गया और 21वें रोज़े का आगाज़ हो जाएगा। आज पहली ताक रात है, मोतकिफ़ीन एतिकाफ़ में हैं और आज की जो शब है वो शब शहादत अली के नाम से भी मंसूब है। तो आज हमारी ये तवील दौरानी की ट्रांसमिशन है जो मुकर्ररा वक्त से कुछ पहले उसका आगाज़ हो गया है। तो आज की तरतीब कुछ यूँ है कि अब इस इंट्रो के बाद इंशाअल्लाह ताला हम कुछ कलाम पढ़ेंगे, हम्द भी होगी, मुनाजात भी होगी, नातें भी होंगी, मनक़बत मौला कायनात भी होगी और इसके बाद बराह रास्त फिर हम आलिम टाइम की तरफ जाएंगे और आलिम टाइम में भी आज मौला कायनात का तज़किरा होगा और इसके बाद जो है वो मज़ेदार सहरी और आज इस्लामी तारीख़ और मसला क्या है कि इस बाद इंशाअल्लाह ताला बहार शरीयत और बाकी प्रोग्राम उसी तरह से होगा। लेकिन आज सवाल हमारा जवाब आपका तो दीगर हमारे जो सेगमेंट्स होते हैं वो नहीं होंगे, कलाम इश्क वगैरह, क्योंकि आज मांगने की रात है। तो कोशिश करेंगे कि मुनाजात के ज़रिए मांगें, दुआओं के ज़रिए मांगें और मौला कायनात की शान में कुछ गुफ्तगू भी करें और साथ साथ मनक़बत भी पेश करें। आलिम टाइम में आज जैसे कि मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया, आज शब शहादत अली है तो मौला कायनात हमारा मौजू होंगे और साथ साथ हमारे साथ दो मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी हैं जो एक बहुत ही प्यारी NGO चला रहे हैं, खल्क़ खुदा की खिदमत करते हैं, खिदमत इंसानियत के जज्बे से सरशार हैं, हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, उनके साथ भी हम गुफ्तगू करेंगे। पहले तारुफ़ की तरफ चलते हैं। दाएँ हाथ पर मेरे साथ मौजूद हैं हमारे आपके हम सब के मोहतरम मुकर्रम हज़रत अल्लामा मुफ्ती ग़ुलाम दस्तगीर साहब। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम। और इनके साथ मौजूद हैं खूबसूरत अंदाज़ में गुफ्तगू करने वाले हज़रत अल्लामा मुफ्ती इसाक़ मदनी साहब, आपको भी अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ मौजूद है दो मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, बहुत ही प्यारे सद्दीक़ अज़ीज़ साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप भी तशरीफ़ लाए। और साथ ज़िया शेख साहब, आपको भी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप भी तशरीफ़ लाए। ग्रीन क्रिसेंट ट्रस्ट ये ऑर्गेनाइजेशन है और हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त उसे चलाते हैं। मैं बिल्कुल जो है कंप्लीट तारुफ़ भी करवाऊंगा, उनसे कुछ पूछूंगा भी, लेकिन आपकी इजाज़त से थोड़ा ज़िक्र हम मौला कायनात का भी करते हैं। मुफ्ती साहब, आज की रात वो रात है कि ये रात गुज़री और कल सुबह का दिन जो है यानी रोज़े से 21 रमज़ान मुबारक हज़रत मौला कायनात की शहादत हुई। तो सबसे पहले तो हम मेरा ये ख़्याल है कि शहादत के वाक़े से पहले हम इस तरफ आएँ कि हज़रत मौला कायनात की शख्सियत, उनके फ़ज़ाइल और अहले बैत और सरकार से क़ुर्बत की वजह से वो क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मौला कायनात शेर खुदा अलीउल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम रदियल्लाहु ताला अन्हु वरदाहु, आपकी हस्ती पाक, ये इतना बड़ा मौजू है वाह वाह क़िबला के, मतलब ये तो बहुत मुख्तसर टाइम है कि जिसमें हम मौला कायनात के कोई फ़ज़ाइल तो कमा हक़ूक़ को क्या बयान करें। अली की तफसीर में हमें 4 घंटे चाहिए। अल्लाह अकबर। लफ्ज़ अली से ही बात शुरू करते हैं। आप देखें, मौला कायनात जब पैदा हुए और रिवायतों में आता है कि आपकी बैतुल्लाह शरीफ में विलादत हुई, हकीम बिन निज़ाम की भी बैतुल्लाह शरीफ में विलादत हुई और मौला कायनात अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला जब विलादत हुई, आपकी वालिदा मोहतरमा का नाम है फ़ातिमा बिन्त असद। जब विलादत बाद शहादत हुई तो मौला अली आँख नहीं खोलते थे। आप अंदाज़ा लगाई मौला अली की शान का। अल्लाह फरमाया मौला अली आँख नहीं खोलते थे। जब रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए आपकी गोद में, गोया कि बचपन से ही परवरिश में आ गए। फरमाया जब गोद में दिया गया तो मौला अली ने आँख खोली तो सबसे पहले कायनात में मौला अली ने जिनका चेहरा देखा वो रसूल पाक का चेहरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौला कायनात अली मुर्तज़ा की ज़ात के अतबार से, शख्सियत के अतबार से, इल्म के अतबार से, शुजात के अतबार से, बहादुरी के अतबार से, ज़िम्मेदारी के अतबार से, मुजाहिद जितने एतबारात तस्लीम किए जा सकते हैं, वाह, अल्लाह ने शान का मसर बनाया मौला कायनात को। वाह वाह। हज़रत अली के नाम देखिए, हज़रत अली का वालिदा ने कुछ और नाम रखा, वालिद ने कुछ और रखा और हुजूर ने इनका नाम अली रखा। वाह वाह वाह। और यहाँ एक बड़ी बात, जब अहले अरब को किसी का नाम बिगाड़ना होता है ना, हज़रत अली का नाम ऐसा ही, और ये शान सिर्फ मौला कायनात की है। क्या कि जब अहले अरब को किसी का नाम बिगाड़ना होता है तो वो या तो नाम का पहला हर्फ हटा के वाव लगा देते हैं शुरू में, या आखिरी हर्फ हटा के वाव लगा देते हैं। अच्छा। तो नाम का मतलब और माना बिगड़ जाता है। अच्छा। और मौला अली का नाम वो है कि अगर शुरू से ऐन हटाएं अली से, वाव लगाएं तो वली बन जाता है। वाह।
اور آخر سے علی کے نام سے یا ہٹائیں اور واو لگائیں تو علوف بن جاتا ہے سلام بلندی. بلندی. واہ واہ. تو یہ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجل کریم اب ولادت پاتے ہیں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے آغوش. آغوش مبارک میں آپ کے گھر میں. واہ. اور جب نماز کا حکم نازل ہوا، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے اور بڑی بڑی سیرت کی کتابوں میں کہ دنیا میں جب نماز کا حکم نازل ہوا رسول اللہ پر اور سب سے پہلے نماز کی تعلیم جبریل امین نے دی، تو 3 شخصیات ایسے تھی کہ روئے زمین پر سب سے پہلے جنہوں نے نماز پڑھی. اچھا. ایک تو خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری آپ کی زوجہ مطہرہ مقدسہ سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، اور تیسرے بچپن میں مولا علی رضی اللہ واہ تعالی. واہ واہ. کیا اور بات. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ بچپن رسول اللہ کی آغوش مبارک میں، آپ کی پرورش میں، آپ کی نگہبانی میں گزرتا ہے. اب مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل، آپ کے برکات، یعنی ساری فضیلتیں ایک طرف، اور جو حضور نے ان کو آغوش میں لیا نا، آغوش میں، واہ. یعنی کہ آغوش سے لے کر اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی وصال ظاہری تک، اور پھر وصال ظاہری کے بعد 3 ہستیاں ہیں، فضل بن عباس، اسامہ بن زید، اور جنہوں نے غسل دیا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور تیسرے ہیں مولا کائنات علی المرتضیٰ. کیا بات ہے. یعنی سبحان اللہ. دنیا میں آنکھ کھولی ہے اور آخری دن تک جو حضور کی زیارت کی ہے تو مولا کائنات کو شرف حاصل ہوا. ایک بات. دوسرا یہ کہ وہ فضل ابن عباس کہتے ہیں کہ جب حضور کو جو ہے مولا علی غسل دیتے تھے نا، روتے جاتے تھے اور کہتے تھے یا رسول اللہ آپ دنیا میں دیکھیں جب غسل دیتا ہے نا، ایک شرعی مسئلہ ہے. شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جب مرحوم کو غسل دیں تو آپ اللہ کے رازدار ہیں، کیونکہ یہ تو آپ جانتے ہیں یا وہ مرحوم کا جسم آپ کے سامنے ہے. اگر جسم میں کوئی عیب ہو، نقص ہو، کوئی بری بات نظر آئے تو اس کو چھپانا واجب ہے. وہ لوگوں کے سامنے بیان نہ کریں کہ انہیں لوگوں کے دل میں اس کے لیے برائی آئے گی. صحیح. اب مولا کائنات بیان کر رہے ہیں حضور کو غسل دیتے ہوئے، اور یہ بات راویہ فضل بن عباس وہ کہتے ہیں مولا کائنات روتے جاتے تھے اور حضور کو غسل دیتے جاتے تھے، کہتے تھے آپ دنیا میں پاکیزہ طیب تھے اور انتقال کے وقت بھی پاکیزہ اور طیب. واہ 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 واہ. اب آپ اندازہ لگائیے، یعنی پیدائش سے لے کر آقا دو جہاں کی وصال ظاہری تک مولا کائنات نے ایک ایک پل حضور کو دیکھا. واہ واہ. ٹھیک ہے. ساتھ ساتھ. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جب وصال ہو گیا، آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنا، یعنی صحابہ کا تقوی، پرہیزگاری، ان کی للہیت، ان کا تلاوت قرآن، ان کے جہاد، وہ سب اپنی جگہ ہے. علماء نے لکھا، علامہ ابن حجر حیتمی لکھتے ہیں، کہتے ہیں صحابہ صرف ایک جھلک حضور کو دیکھتے تھے نا، تو جو غوث قطب ابدال 100 سال تک عبادت کر کے مقام حاصل کرتے نا، صحابہ صرف ایک دیکھنے کی وجہ سے مقام حاصل کر لیا کرتے. اللہ. صرف دیدار مصطفیٰ صرف دیدار کا ایک لمحہ، ایک بار دیکھنا. واہ واہ. صرف ایک بار دیکھنا. اور علامہ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور کے تمام صحابہ کے مراتب ہیں، یہ سب سے افضل اعلیٰ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، پھر اس کے بعد درجے ہیں. فرماتے ہیں جو صحابہ میں سب سے کم درجہ ہے نا، جب مکہ مکرمہ کا ذکر ہوا، مکہ فتح مکہ کا، اس میں جو ایمان لائے حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ، اور یہ وہ تھے جو سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جنہوں نے شہید کیا تھا. لیکن حضور کا دریا رحمت جوش میں تھا فتح مکہ کے دن، حضور نے ان کو بھی معاف فرما دیا. لیکن ابھی ایمان لے آئے. اور علامہ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں کہ انہوں نے حضور کا صرف سائیڈ پوز دیکھا، چہرہ یوں سامنے نہیں دیکھا، یہ سائیڈ میں کھڑے تھے اور حضور کا صرف سائیڈ پوز دیکھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا ایمان قبول فرمایا اور ان کو معاف فرمایا، اور فرمایا تم میرے، جب پہلے جیسے حضور نے وحشی کو دیکھا نا، تو حضور نے فرمایا آئندہ میرے سامنے نہیں آنا. اور زارو قطر حضور رونے لگے، سید الشہداء یاد آ گئے، اتنی حضور کی محبت. صحیح. اور جب سید الشہداء سے حمزہ کو شہید کیا، ایمان لے آئے. ایمان لانے کے بعد ایک جھلک حضور کو دیکھا، پھر ایمان کے ساتھ دنیا سے گئے. علامہ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں کہ جس غزوے میں حضرت واشی شریک ہوئے، جس گھوڑے پہ بیٹھے، اس گھوڑے کے قدموں کی جو نیچے کی مٹی ہے نا، چونکہ وہ صرف ایک جھلک دیکھا زندگی میں، تو فرمایا اس کا مقام اتنا بڑا ہے کہ سارے غوث قطب ابدال مل جائیں اس گرد راہ کو نہیں پہنچ پائیں. اللہ. تو اب آپ سوچئے کہ جن کے قدموں کی دھول کا عالم یہ ہے تو مولا کائنات کی عظمت کا کیا عالم ہوگا، کہ جنہوں نے بچپن سے لے کر وصال ظاہری کے آخری لمحات تک ایک ایک پل رسول اللہ کو دیکھا. کیا اضافہ کریں گے؟ اتنی فضیلتیں ہیں، کچھ آپ بھی سعادت حاصل کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے شرف حاصل کرنے والے حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ کی شان اور فضیلت کے بارے میں جتنی احادیث بیان ہوئی ہیں، اتنی احادیث کسی اور کے بارے میں بیان نہیں ہوئی. بلا شبہ.
اور محدثین اس بات کو ذکر کرتے ہیں چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتنہ بہت زیادہ تھا، اسی لیے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے جو آپ کے بارے میں فضائل منقول تھے صحابہ کرام نے انہیں لوگوں کے سامنے بہت کثرت سے بیان کیا۔ دوسری بات یہ کہ اہل بیت اطہار کی جو آگے اولاد امجاد آگے چلی ہے، آپ اس کے وارث بھی ہیں۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد مبارکہ جو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے چلی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا نسب اس سے گویا کہ بیان فرمایا، یعنی میرے نسب کے جو وارث ہیں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی پشت کے اندر جو ہے وہ میرا نسب مبارکہ رکھ دیا گیا۔ تو یوں اس اعتبار سے اس بات کو بھی دیکھ لیں ہم۔ دوسرے یہ کہ آپ دیکھیے کہ حضرت فاطمہ بنت اسد جو آپ کی والدہ محترمہ ہیں، انہوں نے آپ کا نام رکھا ہے حیدر، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو لقب دیا اسد اللہ و اسد الرسول۔ اور اب یہ ذہن میں رکھیے گا اپنی کہ حضرت فاطمہ جو حضرت علی کی والدہ فاطمہ بنت اسد، انہوں نے اپنے والد کے نام اسد کا ایک ترجمہ کرتے ہوئے حیدر نام رکھا تھا۔ اور حیدر کا معنی کیا ہے؟ حیدر کرار کا معنی پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا۔ اور آپ کی شان مبارکہ یہ، آپ اس اپنے لقب سے اس قدر مشہور ہیں، آپ پلٹ کر حملہ کرتے ہیں، لیکن جس پر ایک مرتبہ حملہ کرتے ہیں دوبارہ حملہ نہیں کرتے۔ ایک دفعہ ہی حملہ کیا جاتا ہے، بار بار نہیں کرتے حملہ۔ لیکن آپ کی شان یہ، آپ کا لقب ہے حیدر کرار، یعنی اللہ کے دشمنوں پر پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے تمام صحابہ کے جب ہم ذکر کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی کا ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ بھئی ان کے نام کے ساتھ یہ لقب کیوں لگا دیا؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کہتے ہیں، کرم اللہ تعالیٰ کیوں کہتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ 5 سال کی عمر میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آغوش تربیت میں آ گئے، اور 10 سال کی عمر میں آپ نے اسلام قبول کیا۔ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا تو گویا کہ آپ کا بچپن اور آپ کی جوانی اور پوری عمر آپ کی اس طرح گزری ہے کہ کبھی بھی آپ نے اپنا سر کسی بت کے آگے نہیں جھکایا۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے وجہ کریم چہرہ مبارک پر مزید کرم، کرامت اور بزرگی نازل فرمائے۔ ایک بات میں یہاں پہ عرض کر دوں، دیکھیے کہ ویسے تو روایت بہت ساری آپ کو ملیں گی، انا مدینۃ الحکمت وعلی بابها، انا دار الحکمت وعلی بابها، من قلت مولا فعلی مولا۔ روایت میں پڑھنا شروع کر دوں، 40-50 احادیث آپ کے سامنے پڑھ دوں، لیکن لطف کی بات میں یہاں پہ عرض کرنا چاہتا ہوں، بعض صحابہ کی شان یہ ہے کہ وہ 1 میں ہیں 2 میں نہیں ہے، بعض 4 میں ہیں 5 میں نہیں ہے، بعض 5 میں 10 میں نہیں ہے، اور کچھ 10 میں ہے 313 میں نہیں ہے، کچھ 313 میں ہے تو 1000 میں نہیں ہے، کچھ 1000 میں ہے تو 1500 میں نہیں ہے، کچھ 1500 میں ہے تو 8000 میں نہیں ہے، 8000 میں ہے تو 1,25,000 میں نہیں ہے۔ اب آپ کہیں گے کیا بات چھیڑ دی آپ نے؟ حضرت علی کی شان یہ ہے کہ جب 4 خلفاء کا ذکر ہوگا حضرت علی وہاں پہ نظر آئیں گے آپ کو، 75 پاک کا ذکر ہوگا حضرت علی وہاں بھی آپ کو نظر آئیں گے، 10 مبشرہ کا ذکر ہوگا حضرت علی آپ کو وہاں بھی نظر آئیں گے، بدر کے 313 نظر آئیں گے، حضرت علی کا نام وہاں چمکتا ہوا نظر آئے گا۔ اور پھر غزوہ احد کے اندر جہاں 1000 کا لشکر مسلمانوں کا موجود ہے، 300 منافقین نکل گئے، 700 رہ گئے، وہاں بھی حضرت علی اپنی تلوار کے جوہر دکھاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور صلح حدیبیہ کا معاہدہ لکھتے ہوئے کوئی اور نظر آئے نہ آئے، حضرت علی وہاں بھی آپ کو صلح حدیبیہ کا معاہدہ لکھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ فتح مکہ کے موقع پہ حضرت علی حضور کے ساتھ بلکہ حضور کے کندھوں پہ سوار ہو کر بدھوں کو توڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور اگر فتح مکہ کا معاملہ ہو، حضرت علی وہاں بھی موجود ہیں۔ اور پھر امیر حج بنا کر کے بھیجنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور پیچھے قرآن کی آیت نازل ہو جائے کہ انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، حضرت علی کو بھیجا جائے گا، علی تم جا کر اعلان کر دو، امیر حج حضرت ابوبکر ہیں، لیکن علی تم جا کر اعلان کر دو کہ آج کے بعد مسجد حرام میں کوئی مشرک نجس داخل نہیں ہوگا۔ اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو آخری خطبہ مبارکہ، خطبہ حجۃ الوداع، تو آپ کو ہر جگہ پر علی نظر آئیں گے، اور کیوں نظر نہ آئیں؟ اسلام کی شان و شوکت علی ہے، اور اسی لیے ہر مومن کے دل میں بھی علی موجود ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ یقیناً ہمارے 2 مہمان موجود ہیں، اور ہم نے ذکر مولا کائنات سے جو ہے وہ اس سیگمنٹ کا آغاز کر دیا۔ اچھا مصدق صاحب، ذرا بتائیے، اتنے سال ہو گئے ماشاءاللہ آپ کی اس آرگنائزیشن کو، آپ کو بھی منسلک ہوئے کم و بیش 28-30 سال ہو گئے زاہد سعید صاحب کے ساتھ اور ان کے رفقا جنہوں نے آغاز کیا۔ کہاں دیکھتے ہیں آج گرین کرسنٹ کو آپ، اور کیا کمی دیکھتے ہیں؟ ابھی کیا کام ہونا باقی ہے؟ سب سے پہلے آخری بات کو شروع کروں گا، جو کمی کی بات ہے، یہ جو بچے اسکول ایجوکیشن سے محروم ہیں، آؤٹ آف اسکول ہیں، یہ پاکستان میں اتنا بڑا چیلنج ہے کہ یہ جتنا بھی کام کیا جائے کم ہے۔ 2,57,00,000۔ جی بالکل، اور جو بھی کام ہو رہا ہے اس کو بہت زیادہ بڑھانے کی ضرورت ہے، اور یہ کام
डोनर्स के ताउन से आगे बढ़ सकता है। अच्छा, आपने जो मुझसे पूछा, मुझे 7 साल इस इदारे से मुंसलिक हुए हैं और इदारे को 30 साल हो गए हैं। आज से 30 साल पहले जाहिद सईद साहब ने और उनके कुछ दोस्तों ने मुश्तरका तौर पर मिल के ये तय किया था कि स्कूल एजुकेशन एक ऐसा शोबा है जिसमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, तो हम इस शोबे पर काम शुरू करेंगे। और इस 30 साल के सफ़र में एक स्कूल 50 बच्चों से शुरू किया था 30 साल पहले, अब 166 प्लस स्कूल हैं हमारे, 166 से ज़्यादा स्कूल हैं सूबा सिंध में। और हमारे पास 31,799 से ज़ायद पसमानदा तबकों के, पसमानदा इलाकों के बच्चे पढ़ रहे हैं। और ये सारा काम डोनर्स के ताउन से ही मुमकिन हो सकता है। डोनर्स जितना इस काम में ताउन करेंगे, चाहे वो ग्रीन क्रीसेंट ट्रस्ट के साथ ताउन करें या और बहुत सारे इदारे हैं जो स्कूल एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, उसके साथ ताउन करें, तो ये ताउन करेंगे तो ये काम आगे बढ़ेगा और आउट ऑफ स्कूल बच्चों का जो चैलेंज है वो कम होना शुरू होगा। अच्छा साद साहब, आप ज़रा बताएं, इतने सारे बच्चे, 32,000 बच्चों को उनके घर से निकाल कर स्कूल लाना और फिर वापस घर पहुँचे, इस दौरान आपकी ज़िम्मेदारी है यूनिफॉर्म, किताबें, पढ़ाना, अखलाकियात, तरबियत, कोई और गड़बड़ ना हो जाए, बीमार हों कुछ हो, क्योंकि आप ऐसे इलाकों में काम कर रहे हैं जो कराची, लाहौर या पेशावर या मुल्तान, इस्लामाबाद, रावलपिंडी नहीं है, ज़्यादातर इंटीरियर्स में आपका काम है। कैसे मैनेज करते हैं, क्या स्केड्यूल बनाया आपने? देखिए जी, मैनेज तो अल्लाह मियाँ करते हैं हम तो कोशिश करते हैं। और बेसिकली ये जिस तरह अभी ज़िक्र हुआ 30 साल पुरानी कहानी है कि वो शुरू जो हुआ, तो हमारा कोई तालीम के शोबे से कोई ताल्लुक़ नहीं है, हमारा बुनियादी तौर पे एक कारोबारी तबके से ताल्लुक़ है। और यहाँ पे एक मोहम्मद अली सोसाइटी एरिया के पास हम सारे जो इसके बानी हैं इस इदारे के, वो यहाँ पे रिहायशी और इनके अपने काम काज में से इन्होंने वक्त निकाला और इन्होंने एक स्कूल जो है वो उमरगोट में एक पहला स्कूल इन्होंने कायम किया, जो एक अबैंडेंड स्कूल बिल्डिंग थी, जिसको इन्होंने टेक ओवर कर लिया और इस ख्याल से कि जी कुछ हम मुल्क व कौम की खिदमत करें। तो ये तालीम एक ऐसा शोबा है जिसका मल्टीपल जो है वो बेनिफिट मिलता है। बिल्कुल सही। तो वो इस तरीके से ये शुरू किया था और उसमें फिर शुरू में कुछ टीचर्स हायर किए और फिर मस्जिद में जाके जो है वो ऐलान किया कि जी आपके इलाके में स्कूल खुल गया है तो अपने बच्चों को भेजिए और इनको मुफ्त तालीम देंगे हम। क्या बात। तो इस तरह ये काम शुरू हुआ था। उसके बाद फिर वो किस तरह लोग मिलते गए और कारवां बढ़ता गया। अब हमें खुद समझ नहीं आती, जो आपका सवाल है उसका जवाब, कि ये किस तरह हो गया किस तरह हो जी। लेकिन कोई निज़ाम तो आपने बनाया होगा ना, कोई मतलब किताबें आप देते हैं, यूनिफॉर्म आप देते हैं या वो बच्चे खुद बेयर करते हैं, कोई फ़ीस है, ज़रा स्ट्रक्चर बताएं कैसे चल रहा है इस? जी बिल्कुल, ये हमने इस तरह किया था कि हमारी कोई फ़ीस नहीं होती थी, मुफ्त में हम तालीम देते थे और हम वहाँ जाके स्कूल बनाते हैं जहाँ स्कूल की ज़रूरत हो, जहाँ स्कूल ही ना हो। हमारा मोटो है स्कूल वहाँ ज़रूरत जहाँ। तो हम ऐसे इलाकों में जाते थे जहाँ पे आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हो और वहाँ पर हम स्कूल बनाते थे। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती थी, जैसे वहाँ पे असातिज़ा भी दस्तयाब नहीं होते थे। तो उसमें हमने फिर एक सेंटर फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बनाया अपने इदारे के अंदर। अच्छा। जिसमें हमने PhD टीचर्स और ट्रेनर्स जो है वो इन इलाके की बच्चियों को जिनकी तालीम इतनी हो कि वो टीचर बन सकें, तो उनको वो फिर तालीम, उनको तरबियत दी जाती है कि वो टीचर बने और फिर वो अपने ही गांव के बच्चों को, अपने ही गांव की बच्चियां जो हैं वो पढ़ाती हैं। तो हमारा जो है वो सिस्टम इस तरह का है, एक होलिस्टिक अप्रोच रखी हुई है कि हम जिस इलाके में जाके स्कूल कायम करते हैं तो वो सिर्फ स्कूल नहीं रहता, वो एक कम्युनिटी सेंटर बन जाता है, वो एक सेंटर ऑफ एक्टिविटी बन जाता है। उसके ज़रिए हम लोग कुछ और काम भी करते हैं, जैसे स्कूल के अंदर हम यतीम बच्चों की भी किफ़ालत कर रहे हैं। हमारे तकरीबन इस वक्त 2000 से ज़्यादा, तकरीबन 2500 के करीब यतीम बच्चे हैं हमारे इस नेटवर्क में। अच्छा। जिनकी किताबें, तालीम, बेसिक हेल्थ के टेस्ट्स और इसके अलावा अभी रमज़ान है तो रमज़ान का राशन उनके घर जाता है। अल्लाह। और इसके अलावा अभी पिछले हफ्ते जो है वो हमने एक ये मुहिम शुरू की है कि हम उनको ईद की शॉपिंग कराते हैं। अच्छा, माशाल्लाह। तो जिस तरीके से अभी ये वो बच्चे हैं जिनके अगर वालिद हयात होते तो जिस तरह बच्चों को किसी दुकान में ले जाते और उनसे शॉपिंग कराते, तो हमारी नाप रहे हैं कपड़े उनके, तो हमारी कोशिश ये थी वो माहौल उनको मिले। जी बिल्कुल, खुशियाँ कि हमने ऐसा ही कुछ किया कि हमने अपने असातिज़ा ने उन बच्चों को लेके गए शॉपिंग एरिया में, और जैसे चेज़ वैल्यू में लेकर गए तो वहाँ पर उनको लेके गए और बच्चों को कहा, बच्चों अपनी पसंद से जो चीज़ आपने शॉपिंग करनी है आप कीजिए। क्या बात है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो एक
ایسا زبردست نظارہ تھا کہ وہ میرے خیال سے ان بچوں سے زیادہ جو تسکین جو ہے نا وہ ہمیں محسوس ہو رہی تھی. کتنا بجٹ مصدق عزیز صاحب 7-8 سال آپ کو ہو گئے, 30 سال آرگنائزیشن کو ہو گئے, بڑھ ہی رہا ہے بجٹ, تو اوور آل کتنے کا یہ سارا معاملہ ہے یہ سالانہ؟ ہمارا ایک تو یہ بہت کوشش ہوتی ہے کہ بہت کنٹرولڈ ایکسپینسز کے ساتھ سارا کام کیا جائے. تو ایک بچے پر 1 سال کا جو تعلیم کا خرچہ ہے وہ 15,980 روپے ہے, اور ہمارے سسٹم میں اس وقت تقریباً 32,000 بچے پڑھ رہے ہیں. 16,000 ایکسپینس کا پڑتا ہے ایک بچہ 1 سال کا. تو یہ جو سالانہ بجٹ ہے تقریباً 50 کروڑ روپے سے زیادہ کا ہے. تو یہ ہو جاتا ہے, اور یہ سب الحمدللہ اللہ کی مدد سے, ڈونرز کی سپورٹ سے ہو جاتا ہے. اور اسی وجہ سے یہ سفر کہ ہر سال اسکولوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے, بچوں کی انرولمنٹ میں اضافہ ہوتا ہے, تو وہ اضافہ ہو رہا ہے. لیکن وہ چیلنج اپنی جگہ موجود ہے کہ اگر وہ کروڑوں کی تعداد میں آؤٹ آف اسکول بچے ہیں تو اس کے لیے اس کام کو حکومتی سطح سے بہت مربوط انداز میں ایجوکیشن سیکٹر میں کام کرنے والی این جی اوز کے تعاون سے آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, آپ تشریف رکھیے گا, آپ سے آپ کا پیکیج بھی چلائیں گے, کچھ اور بات کرنی ہے. میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے, یہاں سے گفتگو شروع ہوئی اور تعلیم پر ہم گفتگو کر رہے ہیں. کنیکشن کتنا زبردست ہے. مزید گفتگو ہوگی ایک مختصر سے وقفے کے بعد. خوش آمدید, ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے نور رحمان عشق رمضان نشریات کے ساتھ, جو آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی 1 سے براہ راست سحری کے بابرکت لمحات میں. اور سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں جے ڈاٹ کا, جو ہر سال ہمارے لیے ملبوسات بھیجتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے. اور جس جگہ پر میں موجود ہوں یہ جگہ بتا رہی ہے کہ وقت ہو سحری کا, سامنے چولہا ہو اور ٹرانسمیشن ہو ٹی وی 1 پر, اور بننے جا رہی ہو کوئی مزیدار چیز, تو سیگمنٹ کا نام ہے مزیدار سحری. مزیدار سحری میں موجود ہیں ہمارے ساتھ آپ کے, ہمارے, ہم سب کے بہت ہی لاڈلے شیف معراج. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج انہوں نے سوچا ہے کہ پہلی تاخرات آخری عشرے کا پہلا دن ہے یا پہلی سحری ہے, تو چھوٹی سی کوئی ڈش بنائیں. لیکن یقین مانیں یہ چیز مجھے بہت پسند ہے جو آپ بنانے جا رہے ہیں. یہ بنانے جا رہے ہیں آج کریمی سوئیاں, جو ہر گھر میں بنتی ہیں, لیکن ٹیکنیک بڑی فرق ہوتی ہے. آپ جس کے گھر میں جائیں گے نا, تو سب گھروں میں ہماری خواتین جو ہے سوئیوں کو بنانے کی ٹیکنیک ان کے پاس الگ الگ ہے. کوئی تھوڑی سی آئلی بناتی ہیں, کوئی وہ تھوڑے سے سوکھی سی بھی ہوتی ہے, کچھ میں کچھ ایسی ہوتی ہے جو گول سا بن جاتا ہے, جمع ہوا کٹھی ٹائپ, وہ ایسے گول کر کے ہاں. اور کچھ ایسی ہوتی ہے کہ آپ کھاتے جائیں تو ایک ایک جو ہے نا وہ دانا دانا تنکا الگ الگ ہو رہا ہوتا ہے. سوئیاں کو کیا کہیں گے, سیویں الگ الگ ہو رہی ہوتی. بالکل. تو آپ کون سی بنائیں گے؟ سیویں الگ الگ ہوگی, آئلی ہوگی, گٹھا ہوگا, بال ہوگا, کیا ہوگا؟ ہماری کریم والی ہوں گی. کریم والی ہوگی, کریمی ہوگی. ہم لوگ سوئیوں کا یہی زردہ بنائیں گے, اس کے بعد اس کی لیئرز لگائیں گے. جو ڈش آؤٹ کریں گے نا, تو اس میں لیئرز میں بیچ میں ایک کریم کی لیئر لگائیں گے, تو اس سے کریمی جو ہے نا بن جائیں گی اور مزہ کریں گی کھانے میں. کیا بات ہے, سبحان اللہ. آپ بنائیں. آج مولا کائنات کی شب شہادت علی یعنی رات ہے, تو اس کا تذکرہ بھی ہو رہا ہے. غلام دستگیر صاحب ذرا بتائیے, نعرہ حیدری کیوں لگاتے ہیں ہم, اور جب لگاتے ہیں تو اتنا جوش کیوں آ جاتا ہے؟ ذرا جذبات کنٹرول میں نہیں رہتے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہی ایسا ہے. واہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب بھی نام آتے ہیں, حضور کی ہر صحابی کی ایک جدا گانا شان ہے. جیسے حضور غوث پاک فرماتے ہیں نا اولیاء کے بارے میں, فرماتے ہیں وَكُلُّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ نَبِيِّ علیہ السلام بدل کمالی, ہیں کہ تمام اولیاء ہر نبی کے زیر قدم ہیں. اسی طرح صحابہ کی فضیلت ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی سب کی طبیعتیں مختلف ہیں, اور مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب بھی نام آتا ہے, سب سے پہلے تصور کیا آتا ہے؟ شجاعت, بہادری, دلیری. اور مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں بدر کے میدان میں, کیونکہ اسلام کا جو پہلا مارکہ ہوا اور جس کو یوم الفرقان کہا گیا, اس میں بھی ہیرو مولا علی نظر آتے ہیں. اور مولا علی کے نام میں اللہ نے وہ شان عطا فرمائی ہے کہ مولا علی کا جب بھی نام آئے گا نا, کچھ صحابہ وہ ہیں کہ جسے حلیم الطبع تھے, جیسے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ, بہت صوفی اس بات صفا صاحب. اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ہیں کہ جب بھی ان کا نام آئے گا ایک طبیعت میں نشاط پیدا ہو جائے گا, اور خون رگوں میں دوڑنا شروع ہو جائے گا. کیا بات. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور آپ دیکھ لیں غزوہ خیبر میں دیکھ لیں, غزوہ خیبر میں جب وہ نائم سب سے بڑا قلعہ تھا,
اور یہ نائم یوں تو بہت قلعے تھے خیبر میں، لیکن نائم وہ قلعہ تھا کہ جس میں مرہب رہا کرتا تھا. اس کا ایک بھائی تھا حارث، ایک تھا عامر، اور یہ بڑے رچ پڑھتے ہوئے. اور مولا کائنات، جیسے مفتی صاحب نے کہا نا کہ مولا کائنات کی کاٹھ میں وہ طاقت تھی کہ ایک بار تلوار اڑ گئی نا تو سامنے والا خالی نہیں جاتا تھا باہر. پھر جب حارث کو قتل کیا آپ نے، عامر کو قتل کیا، تو مرہب آیا اور رجز پڑتا ہوا اور پاؤں پٹکتا ہوا. اور یہ مرہب کے بارے میں بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ اتنا طاقتور تھا کہ اگر یہ کسی کھال پر کھڑا ہو جائے ہاں اور لوگ اس کھال کو، گائے کی کھال پر کھڑا ہو جائے اور وہ گائے کی کھال لوگ مل کے کھینچیں، ہاں تو فرمایا کہ وہ کھال پھٹ پھٹ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی، وہ نہیں ہلتا تھا اپنی جگہ سے. یہ طاقت کا عالم تھا. اور میدان یعنی اس کا وزن زیادہ ہوگا. وزن بھی زیادہ، طاقت کے بھی زیادہ، طاقت اور گرپ. اب اندازہ لگائیے، اب وہ کھڑا، اب وہ میدان میں آیا اور ایسا یہ اس کو ناز، تو آگے کہ رز پڑتا ہوا آیا، کہنے لگا میں وہ ہوں کہ میں شیر مجھ سے ڈرا کرتے ہیں. اچھا. اور اپنے آپ کو پتہ بڑا فخر کرنے لگا. مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ، دیکھیں قبلہ، یہ شان ہے اور یہی انداز ہونا چاہیے کہ جب آپ میدان میں ہیں تو اگر تلوار اٹھا رہا ہے تو تلوار سے مقابلہ، زبان سے بات ہو تو زبان سے مقابلہ. جب اس نے اپنے رچ پڑھے اور اشعار پڑھے نا اور اپنی فخر اور خود نمائی کی گویا کہ، تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں وہ ہوں کہ میری نام، ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، اور میں حیدر نہیں ہوں، حیدر کرار ہوں، پلٹ پلٹ کا حملہ کرنے والا. اور اب یہ خود پہنا ہوا تھا. خود کو میں یوں مطلب ناظرین کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ خود کا مطلب جیسے موٹر سائیکل پہ ہیلمٹ پہنا جاتا ہے نا سیفٹی کے لیے، ایسے جنگ میں تلوار تیر سر پر نہ لگے، لوہے کا ہیلمٹ سمجھ لیں آسان الفاظ میں کہ وہ خود پہنا ہوا تھا. اچھا وہ خود ایسا ہوتا تھا کہ اس میں نہ تو تلوار سر کرتی تھی اور نہ کسی قسم میں تیر اندر اترتا تھا. اچھا. اب مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ جب تلوار لہرائی نا، اس کو سنبھلنے کا موقع بھی نہیں دیا. اور راوی بیان کرتے ہیں خود کو کاٹا تلوار نے اور سر کو چیرتے ہوئے اس کے سر کو دو ٹکڑے کر دیا. سر نہیں اڑایا. جی مولا کائنات علی المرتضیٰ، آپ احد میں دیکھ لیں، آپ بدر میں دیکھ لیں، آپ خیبر میں دیکھ لیں، جس مقام پر دیکھیں آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام، احد کے اندر تو بڑی جان فشانی. آپ مولا کائنات فرماتے جب احد ہوا تو یہ خبر پھیل گئی کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ شہید کر دیا گیا. تو آپ نے تلوار اٹھائی ہاتھ میں اور فرمایا جب حضور ہی نہ رہے تو ہماری زندگی کس کام کی. کیا پیغام دیا؟ فرمایا جب حضور ہی نہ رہے تو ہماری زندگی کس کام کی. آپ فرماتے ہیں میں گھس گیا ان کے کافروں کے جھرمٹ میں، اور جناب آپ فرماتے ہیں میں جب لڑتا لڑتا، دونوں ہاتھوں میں تلوار مولا کائنات کے، اور دونوں ہاتھوں سے لڑتے ہوئے مولا کائنات رضی اللہ عنہ جب پہنچے تو سامنے رسول اللہ کو دیکھا، فرماتے میری جان میں جان آ گئی. اب آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو خیبر کے مقام پر حضور نے شرف عطا فرمایا، کہ جب وہ حضور نے فرمایا، سیدنا فاروق اعظم فرمایا کرتے تھے اس بارے میں کہ آپ فرماتے کہ جو حضور نے فرمایا کہ پہلے تو صدیق اکبر کو بھیجا، جاؤ قلعہ فتح کرو، نہ ہو سکا سیدنا فاروق اعظم کو بھیجا، جنگ گھمسان ہوئی، بڑی بہادری سے لڑا صحابہ نے، لیکن ناکامی ہوئی. پھر جب تیسرا دن آیا، حضور نے رات کو فرمایا، فرماتے ہیں کہ میں کل اس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس پر ہاتھ پہ اللہ نے فتح لی تھی. صرف یہ نہیں، پھر حضور علیہ السلام فرمایا اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں. کیا بات. اور وہ اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں. فاروق اعظم فرماتے ہیں مجھے زندگی میں کبھی امارات کا شوق نہیں ہوا، یعنی کوئی منصب پانے کی میں نے خود سے تمنا نہیں کی. فرماتے ہیں وہ جو رات تھی نا خیبر کی رات، فرماتے ہیں وہ رات جب حضور نے کہا نا اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ سے رسول سے محبت کرتا ہے، فرماتے ہیں پہلی بار میرے دل میں آئی کہ کاش وہ میں ہوں، کاش میرے ہاتھ میں جھنڈا ہے. آپ فرماتے ہیں مولا کائنات فاروق اعظم فرماتے ہیں حضرت علی کو شدید ترین آشوب چشم آیا تھا. اور آشوب چشم کا عالم یہ تھا قبلہ کہ جب خیبر کے لیے روانہ ہوئے تھے تو حضرت علی نے اپنی آنکھوں پہ پٹا باندھا ہوا تھا، یعنی دیکھ نہیں پاتے تھے سفر میں، اور ہوا لگتی تھی تو آنسو بہتے تھے. تو مولا کائنات علی المرتضیٰ، حضور جب صبح ہوئی سارے صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ حضور ہمیں کہیں گے کہ جھنڈا لے لو. آپ فرماتے ہیں حضور نے چار طرف صحابہ نظر ڈالی اور فرمایا این علی، علی کہاں ہے؟ تو وہ ایک صحابی کہنے لگا رسول اللہ وہ علیل ہیں اور ان کی آنکھوں میں آشوب چشم ہے. حضور نے فرمایا بلاؤ ان کو. اب یہ آئے. آپ فرماتے ہیں حضور نے دو کام کی. یہ روایت عام طور پر اس طرح بیان کی جاتی ہے کہ حضور نے لعاب دہن لگایا، شفا مل گئی اسی وقت. اور ایک بات اور ہے جو امام نسائی شریف جو سیاہ ستہ کی کتاب ہے اس کے اندر روایت نقل فرمائی ہے کہ عبد الرحمن بن ابی لیلہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ صحابہ رسول ہیں، انہوں نے حضرت علی کو دیکھا
کہ یہ شدید سردیوں میں پتلے سے لباس پہنتے تھے. اچھا عرب کی سردیاں گرمیاں آپ نے دیکھی عادت کتنی شدید ترین ہوتی ہے. تو عبد الرحمن بن ابی لیلہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ مولا علی شدید گرمیوں میں باریک سا لباس پہنتے تھے شدید سردیوں میں, اور شدید گرمیوں میں موٹا لباس پہنتے تھے. یعنی اور گرمیاں عرب کی کتنی مشہور ہیں آپ نے بھی دیکھی ہے. تو آپ فرماتے ایک دن مجھ سے سرحانے گیا اور میں نے پوچھا علی گرمیوں میں لوگ پتلا لباس پہنتے ہیں, سردیوں میں موٹا اون کا لباس پہنتے ہیں, تم گرمیوں کے اندر اون کا لباس پہنے ہوتے ہیں, کیا وجہ ہے, تمہیں کو گرمی سردی نہیں لگتی؟ آپ فرماتے ہیں جب غزوہ خیبر ہوا نا اور میرے آنکھوں میں آشوب چشم آ گیا اور حضور نے مجھے جھنڈا دینے کے لیے بلایا, تو میں حضور کے جب قریب گیا تو حضور نے فرمایا ادھر آؤ. قریب بلایا, لعاب دہن لگایا آنکھوں پر, فرماتے شفا تو اسی وہ مل گئی. پھر حضور نے میرے سینے کے پر اپنا دست اقدس رکھا, اور دست اقدس رکھنے کے بعد حضور نے کہا اے اللہ سردی اور گرمی کی تکلیف سے تو علی کو دور فرما دے. سبحان اللہ. فرماتے بس وہ دن ہے اور آج کا دن ہے, نہ مجھے کبھی گرمی میں گرمی لگتی ہے نہ سردی میں سردی. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, کیا بات ہے. ہاں جی, سب سے پہلے آپ نے آئل گرم کیا, اس میں الائچی ڈالی, الائچی ڈالی, تھوڑی وہ بھن گئی, پھر سوئیاں ڈالی, اس کو تھوڑا سا بھونا, پھر ہم نے پانی ڈال دیا, اس کے بعد تھوڑا دم کیا, اب اس میں چینی ڈال دی ہے. صحیح. اب تھوڑا دم کر رہے ہیں تاکہ چینی میلٹ ہو جائے, یہ تیار ہو جائے گا بس. اچھا, جب آپ آئل کے بعد الائچی ڈالتے ہیں تو یہ ٹیکنیک کیا ہے, اس آئل کے اندر الائچی کی خوشبو الائچی کی خوشبو آ جاتی ہے اور پھر وہ ڈش میں پورا پھیل جاتی ہے, کیونکہ ظاہر ہے آئل تو ہر جگہ جائے کتنی گا. الائچی ڈالی آپ, اس میں نے 4 الائچیاں اور ڈالی. یہ سوئیاں کتنی ہوں گی؟ یہ ایک پیکٹ سوئیاں 200 گرام کے قریب, تقریباً 150-125 گرام. صحیح. 100 سے 150. چلیں ہم چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں ہم تاریخ اسلام کے کسی واقعے کو جو ہے وہ اس انداز سے پیش کرتے ہیں کہ باہر یعنی کہ عام لوگوں میں وہ انداز, وہ روایات, وہ جملے جو ہے وہ اصل روایات سے ہٹ کے ہوتے ہیں, یا ہم کنفرمیشن کرتے ہیں کہ جو کچھ باہر کی دنیا میں کہا جا رہا ہے ویسا ہے یا اس میں کوئی تبدیلی ہے. آج چونکہ مولا کائنات کا تذکرہ ہو رہا ہے تو ہم نے اسلامی تاریخ کے ایک ایسے ہی واقعے, جملے, فقرے, قصے یا ان لفظوں کو ہم نے جمع کیا ہے جو نصابی کتب میں یا عام طور پہ خطبہ حضرات بیان کرتے ہیں, اور کنفرمیشن کریں گے آج کہ کیا ایسا ہی ہے یا نہیں. اس سیگمنٹ کا نام ہے اسلامی تاریخ. بتایا جاتا ہے کہ خیبر کا جو دروازہ ہے وہ بہت وزنی تھا, اور اتنا وزنی تھا کہ بعض جگہوں پر ہم یہ گفتگو سنتے ہیں کہ اسے 40 لوگ نہیں اٹھا سکتے تھے, بعض لوگ کہتے ہیں 70 لوگ بھی نہیں اٹھا سکتے ہیں. لیکن جب مولا کائنات نے خیبر کا قلعہ فتح کیا ہدایت مصطفیٰ یا حکم الہی کے تحت, تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے تن تنہا اٹھا لیا, نکال دیا, اٹھا لیا, یا اٹھا کے پھینک دیا, یا داخل ہونے سے پہلے جس طرح سے توڑا جاتا ہے دروازہ. یہ ساری روایات ہیں. اب جو ہے ہم گفتگو اس میں یہ کریں گے کیا یہ واقعہ اسی طرح سے ہے, یہی الفاظ ہیں, یہی جملے ہیں, یا اس میں کوئی فرق ہے. دوسری بات جو ڈسکس کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ کیا یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان, ان کا حکم, ان کی دی ہوئی ذمہ داری تھی کہ مولا کائنات خیبر کے اتنے وزنی دروازے کو اکیلے اٹھانے میں یا اکھاڑنے میں کامیاب ہو گئے, اور جس مرحب کا تذکرہ ہو رہا ہے اتنے طاقتور شخص کو زیر کرنے میں کامیاب ہو گئے, یا یہ خاصا ایک واقعے کی حیثیت سے یہ ہے, اصل میں مولا کائنات کو یہ طاقت و فضیلت ویسے بھی حاصل تھی. اور کچھ واقعات اسی سے منسلک یہ ہیں کہ جس میں کہا جاتا ہے, جس کی بھی آج ہم کنفرمیشن کریں گے, کہ مولا کائنات کو اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کی نگاہ عنایت سے اور ان کی دی ہوئی عطا سے یہ ڈیوٹی یا ذمہ داری نہ ملتی تو شاید یہ کام تکمیل پذیر نہ ہوتا. یعنی یہ نگاہ مصطفیٰ کا کمال تھا, مولا کائنات کے حصے میں آیا تو ان کی فضیلت میں اضافہ ہو گیا. مفتی صاحب, مدنی صاحب کیا کہیں گے؟ کیا بات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے واقعہ ابھی مفتی صاحب نے تفصیلاً ذکر کیا خیبر کے حوالے سے, اور میری حاضری ہوئی ہے خیبر میں اور اس قلعے کو دیکھنے کی الحمدللہ اللہ نے مجھے سعادت بخشی ہے. یقین مانیے کہ دروازہ اتنا بڑا ہے کہ اس کو اگر کئی افراد مل کر بھی توڑے نا تو وہ قلعہ اتنا مضبوط ہے, اور اتنا یعنی اب تو 1400 سال گزر گئے نا, ابھی ہم دیکھتے ہیں تو اس کی مضبوطی اتنی ہے کہ وہ ہلا بھی نہیں اپنی جگہ جینٹ ہے, جینٹ. اور اس وقت ابھی بھی مطلب یہ ہے کہ اگر وہاں دروازہ لگا ہوا ہو تو اس دروازے کی ایک ہائٹ اتنی اونچی ہوگی,
اور اتنا لمبا دروازہ ہوگا کہ ایک آدھ بندہ تو اس کو مطلب کھولنا بھی مشکل ہوگا ایک آدھ بندے کے لیے کہ اگر وہ لاک ہو تو اس کو اتنا بھاری دروازہ چاہیے وہاں پہ اس کو کھول دیا جائے. کھولنے کے لیے بھی اچھی خاصی طاقت کی ضرورت ہے, ہم جیسا بندہ شاید اس کو کھول بھی نہ سکے. تو اس دور کے اندر کہ جب واقعی وہ قلعے کے اندر سارے یہودی محصور تھے اور انہوں نے اوپر قلعے کے اوپر سے چڑھ کے مسلمانوں پہ حملہ کر رہے تھے, مسلمان اندر جا نہیں پا رہے تھے, تو محاصرہ چل رہا تھا. اور اس میں جو بات ابھی ذکر کی گئی بڑی پیاری بات ہے کہ ہر صحابی یہ چاہتا تھا کہ اس فضیلت کو وہ حاصل کرے, کیونکہ حضور نے کیا فرمایا تھا, کل علم اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا, علم یعنی جھنڈا اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا کہ جس پر اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کو ایک سمجھیے کہ فخر ہے, یا اللہ اس کے رسول سے محبت فرماتے ہیں, اور قلعہ خیبر وہی فتح کرے گا. 2-3 چیزیں طے تھی بالکل, یہ صحیح, اللہ رسول محبت کرتے ہیں اس سے, نمبر 1, نمبر 2 اس کے ہاتھ پہ قلعے کو فتح کرنا لکھ دیا گیا ہے. اب ہر صحابی یہ چاہتے ہیں کہ فضیلت مجھے حاصل ہو جائے. صحیح, نمبر 1 یہ تو سند ہے کہ اللہ بھی اس سے محبت کرتے ہیں, اللہ کے رسول بھی محبت کرتے ہیں اس سے. صحیح, بھائی ہر صحابی تو اللہ سے محبت کرتے ہیں, اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں, تبھی تو وہ صحابی ہے, صحیح, تبھی تو وہ جنتی ہوا. اس پہ تو کوئی کلام نہیں اس طرف سے, لیکن اللہ اس کا رسول بھی محبت کرتے ہیں. اب یہ بات تھی نا اصل تو اس کے اندر. اور دوسری بات یہ تھی کسی محبت کی بات نہیں ہے یہاں, علم اسی کو دیا جائے گا جس کے ہاتھ پہ فتح کرنا لکھ دیا گیا. تو اگر میں یوں پڑھ دوں ناد علی احمد اللہ جائے تجید عامن اللہ کا فی النوائب کل ہم و غم انسان جلی بنبوتی کا یا رسول اللہ ولایت کا یا علی یا علی یا علی, کہ علی کو ندا دیجئے, وہی مدد کو آئیں گے اس وقت. تو گویا کہ جبریل امین نے آ کر کے یہ بات کہہ دی جو ناد علی کا ایک پورا پس منظر جو صوفیہ بیان فرماتے ہیں, تو گویا کہ ندا علی ہی کو دی گئی اور انہی کے ہاتھ پہ فتح لکھ دی گئی. تو اب وہ کہتے ہیں کہ تلوار سیدھے ہاتھ میں ہے, الٹے ہاتھ سے آپ نے یوں کر کے جیسے ہم کسی چیز کو اٹھاتے نا, یعنی اگر آپ کوئی ڈاکومنٹری دیکھیں تو اس کے اندر جو پرانی جنگیں اگر دکھائی گئی ہوں تو اس میں تلوار ایک ہاتھ میں, تو الٹے ہاتھ میں ڈھال ہوتی ہے, لوہے کی ایک بنی ہوئی ہوتی ہے تاکہ سامنے سے کہ جس پہ اگر کوئی تلوار کا وار ہو تو اس کو روکا جائے, کوئی نیزہ آئے تو اس کو روکو, تیر آئے تو اس لوہے سے اس کو روکا جائے. تو یہ ڈھال کا کام جو ہے وہ لیتے ہیں. حضرت علی نے اس دن ڈھال نہیں اٹھائی, حضرت علی نے خیبر کا دروازہ اٹھایا, خیبر کا دروازہ اٹھایا اور جوں کر کے سمجھے اکھاڑا, اور جو مسلمان پیچھے تھے وہ اس دروازے کی آڑ میں سب اندر داخل ہو گئے, اور وہ ڈھال اٹھا کر اب لڑتے رہے. یہاں تک لکھا ہے کہ لڑتے رہے اور اس کو اپنے ہاتھ میں, یہ نہیں کہ اٹھا کے پھینک دیا طاقت ختم ہو گئی, پوری جنگ کے دوران وہ طاقت پھر دروازے کو پھینک دیا آپ نے. تو امام جلال بن سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تاریخ الخلفاء میں نقل کیا 40 آدمیوں نے اٹھ کر اس کو ہلانا چاہا, ہلا دے تھوڑا سا, اس کو نہ ہلا سکے. اب اس پر جو طاقت اللہ کی دی ہوئی تھی اور ایک بندے کی طاقت, اس پر میں آپ کو عرض کروں, کوفے میں جب آپ تشریف فرما ہیں, چونکہ آپ کا دور خلافت 4 سال 8 ماہ 9 دن پر تقریباً محیط ہے, تو کوفے کے اندر آپ تشریف فرمائیں. تو ایک شخص آپ سے ملنے کے لیے آیا, کہا کہ مجھے ان سے ملنا ہے کہ جنہوں نے خیبر کا دروازہ اکھاڑا تھا, اچھا, ان سے ملنا ہے. تو دیکھا کہ کس نے اشارہ کیا کہ امیر المومنین وہاں تشریف فرمائے. حضرت علی پانی کے اندر روٹی ڈال لیں, بھگو رہے ہیں, اور اسے نرم کر کے منہ میں رکھ کے چبا رہے ہیں, اللہ, منہ میں رکھ کے چبا رہے ہیں. اس نے کہا کہ مجھے ان سے ملنا ہے جنہوں نے خیبر کا قلعہ فتح کیا تھا, دروازہ ہاتھ میں اٹھا لیا تھا, ان سے ملنا ہے. فرمایا جی کہیے کیا کام ہے, میں ہوں. تو کہا کہ یہاں روٹی آپ سے نہیں چبائی جا رہی اور وہاں قلعہ خیبر اور وہ دروازہ. تو کہا یہ طاقت بندے کی ہے, وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت تھی. واہ واہ واہ, تو جو کرامت کا معاملہ ہوتا ہے نا, کرامت کا معاملہ ہوتا ہے تو خاص اس وقت اللہ تبارک و تعالی وہ طاقت عطا فرما دیتے ہیں. جیسے قرآن سے ایک مثال میں پیش کروں آپ کو, بات اور واضح ہو سکے, کہ دیکھیے حضرت سلیمان علیہ السلام تشریف فرما ہے اور ملکہ بلقیس کا تخت لانے کی بات ہو رہی ہے. سورہ نمل کے اندر یہ پورا واقعہ موجود ہے. تو ایک جو قال عفریت من الجن, ایک جو جن تھا, اس نے کہا کہ انی علی القوی امین, بڑی طاقت ہے میرے اندر, میں بڑی طاقت والا ہوں, میں آپ کا دربار ختم ہوگا نا صبح سے لے کر دوپہر تک, اس سے پہلے لا کے دے دوں گا. فرمایا نہیں, اس سے پہلے چاہیے. اور وہ تخت کتنی دور ہے, 40 گز لمبا 80 گز چوڑا, جو 80 گز لمبا 40 گز چوڑا, جو تفصیل بیان کی جاتی ہے, 7 دروازوں میں مقفل ہے. آصف بن برقیہ جو آپ کے وزیر تھے اور آپ کے مشیر بھی تھے, انہوں نے کہا حضور کہیں تو حاضر کر دوں, کہیں تو حاضر کر دوں. فرمایا کب؟ کہا قبل ان یرتد الیک طرفک, آپ کی پلک جھپکے گی تخت حاضر ہوگا. فلما رأى مستقرا عنده, دیکھا تخت آپ کے سامنے موجود ہے. تو آپ نے یہ نہیں کہا, اب جو بات سمجھنی ہے کہ اللہ کی دی ہوئی طاقت, آپ نے یہ نہیں کہا کہ میری طاقت ہے میں اللہ کا نبی ہوں, یا تیری طاقت ہے تو میری امت کے اندر ہے یا ولی ہے, نہ آپ نے فرمایا ھذا من فضل ربی, واہ واہ, یہ اللہ کا فضل ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا تاکہ ہم اس کا شکر ادا کریں. تو یہ بات ہے اصل کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی کو طاقت دیتا ہے نا, پھر وہ طاقت ایسی ہوتی ہے جو عقلوں سے ورا الورا ہوتی ہے. تو یوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قلعہ خیبر کو فتح کرنا صحیح حدیث کے اندر آیا, اور باب خیبر کو اور اس دروازے کو اپنے ہاتھ کے اندر اٹھا لینا, یہ اللہ کی طرف سے آپ کو دی ہوئی طاقت تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. پلک جھپکتے میں ہی یہاں پہ کام ہو گیا.
सिवैयाँ तैयार हो गई और आप देख रहे थे, जब गुफ्तगू हो रही थी तो स्क्रीन पे आप देख रहे थे, यकीन इतनी पुरकैफ गुफ्तगू हो रही थी तो रोकना मुनासिब नहीं समझा। बिल्कुल। लेकिन स्क्रीन पे लोगों ने आपकी सारी वारदात देख ली, सुभान आपने सिवैयाँ निकाल भी ली, इसके अतराफ में आपने बादाम पिस्ते भी डाल दिए और क्रीम से जो है ना इसको मुज़य्यन भी कर दिया। अब देखने में कितनी खूबसूरत लग और रही अंदर भी क्रीम की लेयर है इसमें। हादा मिन फर्दी रब्बी, है। ये भी हाज़ा मिन सुभान फज़ल अल्लाह। ये अल्लाह का फजल है। बिल्कुल ऐसे ही है। हाज़ा मिन फज़ल रब्बी। और आज हज़रत अली का दिन है, सुभान अल्लाह। आपने मीठा पका दिया है, ये न्याज हो गई, हम वक्फे में सारे खाएंगे, सुभान अल्लाह। जिसको नहीं खानी वो नहीं खाओ। ब्रेक। खुशामदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर हदिया अक़ीदत पेश किया जाता है। और आज मौलाए कायनात से मंसूब ये महफ़िल है तो उनका ज़िक्र भी होगा और उनकी मनक़बतें भी होंगी। सेगमेंट का नाम है वरफ़ाना लका ज़िक्रक। पंजतन, ये जब हम ज़िक्र करते हैं, नाम भी लेते हैं, फ़जीलत भी बयान करते हैं, एक रिवायत का भी आप तज़किरा करते हैं आप हज़रात, और उसमें छठा कोई है भी नहीं। तो जो लोग एतराज़ करते हैं हम उनको कहते हैं छठा कोई है या तादाद कम है तो बताएं, रिवायत में तो यही 5 इसलिए पंजतन कहते हैं। लेकिन हर जगह पर जहाँ 4 हों, किसी रिवायत में 7 हों, किसी और रिवायत, किसी और फ़जीलत, किसी और वाक़े में 10 हों, कहीं 15 हो, इतना ज़्यादा शोर नहीं है जितना 5 वाले इस वाक़े में पंजतन का शोर है। इसकी क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक तो ये आयत मुबारक जो है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत, तो अहलल बैत के अंदर तो ज़ाहिर है कि सबसे पहले नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़वाज, चूँकि सूरतुल अहज़ाब में जो पिछली आयात हैं उन सब में अज़वाज मुतहरात रज़ियल्लाहु ताला अन्हुन्ना का तज़किरा चल रहा है। तो तमाम अज़वाज आ गए उसके अंदर और तमाम औलाद रसूल और ख़ानदान रसूल उसके अंदर आ गया। अब बात यह है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, चूँकि हज़रत अली हों, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचादाद भाई अहले बैत में शामिल हैं, सईदा कायनात बीबी सैयदा फ़ातिमा ज़हरा, ये भी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहज़ादी अहले बैत में दाखिल हैं। इसी तरीके से हज़रात हसनैन करीमैन हैं, वो भी अहले बैत अताहार के अंदर दाखिल हैं, क्योंकि हज़रत अली की औलाद में से हैं। तो अहले बैत तो ये सब के सब हैं। लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस तरह अपनी चादर तत्हीर के अंदर इनको लेकर ख़ास फजीलत बयान फरमा दी ना, तो यूँ समझिए कि अज़वाज मुतहरात तो सब हैं, अज़वाज मुतहरात और अहले बैत तो सब हैं ख़ानदान रसूल, लेकिन इनकी फजीलत कुछ ज़्यादा हुज़ूर ने बयान फरमा दी। इस वजह से इनका चर्चा शोहरा ज़्यादा हो गया। यानी आप बाकी देखिए कि तमाम अज़वाज मुतहरात को हुज़ूर ने एक जगह जमा करके कहीं नहीं बयान फरमाया कि इनकी फजीलत ये है। हाँ, हर एक की स्पेसिफ़िक अलग अलग फजीलत इनफरादी तौर पर जिक्र की गई, लेकिन इन 5 हस्तियों को नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने साथ इन 4 को शामिल फरमाया और फिर कहा कि या अल्लाह, ये मेरे अहले बैत हैं, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, तो भी इनसे मोहब्बत फरमा। गोया कि उम्मत पर इनका अदब, ताज़ीम और मोहब्बत को लाजिम करार दे दिया गया। वाह वाह वाह। एक बात तो ये। दूसरी बात इस एतबार से ये है कि उस दौर के अंदर कि जब ईसाई नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुबाहला करना चाह रहे हैं और ये बात करना चाह रहे हैं कि आइए ज़रा आप आ जाइए, अनफुसना व अनफुसकुम व आबाउना व आबाकुम, कि मतलब आप आइए अपने अहल खाना के साथ, व निसाना व निसाकुम, के औरतें लेकर के आ जाइए, अपने बच्चे लेकर आइए, अपनी जानें लेकर के आ जाइए। तो मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ़ ले जा रहे हैं, हज़रत अली को लेके जा रहे हैं, सईदा कायनात को लेके जा रहे हैं और दोनों शहजादों को लेकर के जा रहे हैं। अब यहाँ पे सारे जमा के सीगा समझते हैं, निसाकुम, निसाना, हम अपनी औरतें लेकर आते हैं, आप अपनी औरतें लेकर आए। हुजूर एक को लेके जा रहे हैं और कहा अपने बच्चे लेकर आइए, हुजूर इन 2 को लेके जा रहे हैं सिर्फ। और फिर जान को, गोया कि हर एक हस्ती अपने अंदर, वो शख्सियत ऐसी अपने अंदर दावा रखती है और इतना कमाल रखती है कि वो एक पूरी जमात के लिए काफ़ी है। तो इस वजह से हर तरफ ये शोहरा होता है और ये बात की जाती है क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की ज़हरा है कली, जिसमें हुसैन और हसन फूल और बेदम, यही तो 5 हैं। लोग कहते हैं मकसूद कायनात, मैं कहते हैं आप इसको महबूब कायनात कहते हैं ताकि एतराज का दरवाजा बंद हो जाए। बेदम, यही तो 5 हैं, महबूब कायनात, खैरुन्निसा हुसैन, हसन, मुस्तफ़ा, अली। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपसे मुलाकात होती है मुख्तसर से वाक़े के बाद। बाज़ हमारे यहाँ ऐसे लोग हैं जो मुसलमानों को आपस में लड़ाने की कोशिश करते हैं,
وہ یہ ظاہر اور ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ناکام کوشش کرتے ہیں کہ صحابہ کرام میں آپس میں کوئی عداوت تھی، کوئی اختلاف تھا یا کوئی آپس میں نا اتفاقی تھی. لیکن کئی روایات و واقعات ایسے ہیں جن کو اگر یہاں بیان کرنے جائیں گے تو کل کا سحری کا ٹائم آ جائے گا کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ مولا کائنات کی تمام صحابہ کرام سے اور صحابہ کرام کی مولا کائنات سے کتنی محبت تھی، اور یہ محبت اوائل سے تھی اور آخر تک رہی. مفتی غلام دستگیر صاحب اس بارے میں آپ کو کچھ بتائیں گے، اور مفتی اسحاق صاحب کہ صحابہ کرام کی آپس میں کس طرح سے پیار، محبت اور ایک عشق کا معاملہ تھا. جی مفتی صاحب. جی بالکل، صحابہ کرام علیہم رضوان قرآن مجید فرقان حمید یعنی نص قطعی ہے. اللہ فرماتا ہے وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَائِدِينَ دَرَجَةً. ابھی بھی جتنے ہیں نا جنہوں نے آپ کے ساتھ جہاد کیا، جو گھر میں بیٹھے رہے، کہ آپ کے دامن سے وابستہ ہو گئے، فضیلت اپنی جگہ ہے، لیکن چونکہ آپ کے دامن سے وابستہ ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ کر لیا. کیا بات ہے، یہ سبحان بات ختم ہو جاتی. مسئلہ کیا ہے جو آپ نے ذکر کیا نا، کچھ لوگ ہیں تاریخ لے کر آئیں گے، ایسی تاریخ کو ہم کچرے میں ڈالتے ہیں کہ جو صحابہ کرام علیہ رضوان کے آپس کے معاملات جو بھی تھے ان کے مشاجرات صحابہ میں پڑھنے سے علماء نے منع کیا، یہ وجہ تھی. حالانکہ مولا کائنات آپ دیکھیں نا گھرانے کے کہ حضرت علی کے بچوں کا نام کیا؟ ابو بکر ہے، واہ واہ واہ، عمر ہے، واہ واہ، ہے. تو یہ سب نظر آتا ہے. سیدنا مولا کائنات علی المرتضیٰ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زوجہ ہیں حضرت اسما سے نکاح ہوا ان کے وصال کے بعد. اب یہ گھرانوں میں محبتیں ہیں، رشتے کہاں کرتا ہے انسان؟ جہاں دشمنیاں ہوتی ہیں، جہاں عداوتیں ہوتی ہیں، جہاں نفرتیں ہوتی ہیں، نہیں، جہاں انسان اپنے آپ کو زیادہ سیو کرتا ہے وہاں سے لڑکی گھر لاتا ہے. تو لہٰذا خدا کے لیے محبتیں بانٹیں، نفرتیں نہ بانٹیں. اور دیکھیں یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ مولا کائنات کا ذکر کرنا عبادت ہے، اور جس نے مولا کائنات کو ان کی ظاہری حیات میں دیکھا ان کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. یہ روایت کہاں سے آئی ہے؟ یہ حضرت سیدہ صدیق اکبر نے حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمائی. کیا بات. اور ہم تک پہنچی ہے. فرماتے ہیں کہ میں دیکھتی ہوں ابا جان جب ساتھیوں کی، صحابہ کی، احباب کی محفل سجی ہوتی ہے تو اے میرے بابا، ابو بکر سے مخاطب ہے حضرت عائشہ، آپ علی کے چہرے کو تکتے رہتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. اب یہ عبادت تو وہ حاصل کر رہے ہیں، وہ مزہ، وہ لطف وہ لے رہے ہیں، فضیلت لے رہے ہیں جو اس وقت موجود ہیں. آج کے دور میں یہ فضیلت کس کو ملے گی؟ فرمایا جس محفل میں، جس نشست میں، جس اجتماع میں اور جس ٹرانسمیشن میں، یوں سمجھ لیں میں اضافہ کر رہا ہوں کیونکہ معنی تو وہی ہے، مفہوم، علی کا ذکر ہوگا وہ سارے کے سارے عبادت میں شامل ہوں. کیا بات. آپ کہتے ہیں آپس میں لڑائی تھی، کیا کہیں گے مفتی صاحب؟ دیکھیں دو باتیں یہاں پہ میں عرض کر دیتا ہوں. ایک تو یہ کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیان فرمایا نا، فرمایا کہ من کنت مولا فعلی المولا، جو مشہور روایت کے الفاظ ہیں غدیر خم کے موقع پہ، اور پوری روایت جو ہے اسے بیان کیا جاتا ہے. تو اب ظاہر ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے مولا و مددگار اور سردار بن گئے تو سردار سے کوئی دشمنی یا نفرت کا معاملہ کیسے رکھ سکتا ہے؟ اور جب کہ خود نہ بنے ہوں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بنایا ہو اور ہر مومن کا بنایا ہو، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اندر. دوسری بات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بات بیان فرما دی، فرمایا علی مومن تجھ سے محبت رکھے گا، منافق بغض رکھے گا. یہ معیار اور پیمانہ ہے. آپ دیکھیے صحابہ کرام علیہم رضوان کے مشیر تینوں خلفاء کے کون رہے؟ حضرت علی. اگر بغض و نفرت کا معاملہ ہوتا تو کوئی کسی بغض والے کو مشیر بناتا ہے؟ آج کل تو آپ کے مزاج کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں آپ اسے وزارت، صدارت سے، عمارت سے ہٹا دیتے ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے مشیر رہے باقاعدہ. نمبر ایک. نمبر دو، اس اعتبار سے آپ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو معاملہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ ہے اور صحابہ کے جو حضرت علی کے ساتھ ہے، اس کی ایک مثال میں آپ کو نظیر پیش کروں. یہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک ہے، اور کسی نے آ کر آپ کو کہا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ حضرت علی نے ہمیں بتایا کہ حضرت عمر اہل جنت کا چراغ ہے. حضرت عمر اہل جنت کا چراغ ہے. کس نے کہا؟ حضرت علی نے. اچھا، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے معلوم کرتے ہیں ذرا. حضرت علی سے کہا کہ آپ نے میرے بارے میں یہ کہا کہ عمر اہل جنت کا چراغ ہے؟ کہا میں نے نہیں کہا، اللہ کے رسول نے کہا. کیا بات ہے، کیا بات. تو کہا اچھا ٹھیک ہے لکھ کر دیجئے. واہ 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 واہ. اور ہمارے جملہ کہا جائے تاکہ سند رہے، بوقت ضرورت کام آ سکے. تو کہا لکھ کر کے دیجئے. آپ نے لکھا، اور لکھنے کا انداز کیا ہے؟
کہا میں نے اللہ کے رسول سے سنا، اللہ کے رسول نے جبریل امین سے سنا، جبریل امین نے اللہ کا حکم اور اللہ کا پیغام نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا کہ حضرت عمر علیہ جنت کا چراغ ہیں۔ کیا بات ہے، جب اتنی محبتیں بانٹی جا رہی ہیں تو کیا نفرتیں ہوں گی یہاں پر؟ کیا بات۔ اور حضرت علی اپنی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت عمر فاروق اعظم سے کر دیں، وہاں بھی کوئی نفرتوں کا معاملہ ہوگا؟ اللہ۔ تو یہ صرف اور صرف چند تاریخی باتیں اس طرح کی اٹھا کر کہ مسلمانوں کا جو آپس میں محبت کا شیرازہ ہے اس کو بکھیرا جائے اور محبتوں کے جو معاملات ہیں ان کو ڈسٹرب کیا جائے اور فرقہ واریت کو فروغ دیا جائے، کیونکہ ہمارے یہاں ایک چیز آ گئی ہے کہ آپ پازیٹیو بات کریں، مثبت بات کریں، اس کو کم یعنی فضیلت آپ بیان کریں، سننے والے کم ہوں گے۔ جہاں کوئی بیچ میں چٹکلا آپ چھوڑ دیں تو واہ واہ کی صدائیں بھی آئیں گی اور وہ کلپ بھی وائرل ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو اس واہ واہ کی صداؤں میں پہلے لوگوں نے اور اپنی کتاب کو زیادہ بکوانے میں اور اپنا نام تاریخ میں لکھوانے کے اندر اس طرح کی چیزیں شامل کر دیں کہ جس کی وجہ سے ایسا گمان و تصور دیا جانے لگا کہ صحابہ و اہل بیت گویا کہ یہ صحابہ کی جماعت ایک الگ جماعت ہے، اہل بیت کی جماعت الگ جماعت ہے، جو یہاں پہ چل رہے ہیں وہ اور راستے پر ہیں، جو اہل بیت کے پیچھے چل رہے ہیں وہ الگ راستے پر ہیں، جو صحابہ کا ذکر کرے گا اس کا اہل بیت سے تعلق نہیں ہے، جو اہل بیت کا ذکر کرے اس صحابہ سے تعلق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس طرح کے گروہ ہوں گے، اس طرح کی فرقہ واریت ہوگی، اس طرح کا سب کچھ ہوگا۔ ہم جن کے ماننے والے ہیں انہوں نے ہمیں ایک بات سکھائی ہے کہ صحابہ بھی نبی کے ہیں، اہل بیت بھی نبی کے ہیں۔ کیا بات، گویا یہ دونوں مصطفیٰ کے ہاتھ ہیں، جو مصطفیٰ کے ساتھ ہیں ہم بھی ان کے ساتھ ہیں۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور نام عطرت رسول اللہ کی۔ دونوں حدیثیں ہمارے سامنے ہیں کہ صحابہ اگر ستارے ہیں تو اہل بیت اطہار سفینہ نوح یعنی کشتی نوح ہے، نہ ستارے کے بغیر منزل پار ہوگی نہ کشتی کے بغیر منزل میں جائیں گے، یہ والے بھی ڈوب جائیں گے، وہ والے بھی راستہ بھٹک جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے۔ طریقہ یہ ہے ستاروں کو رہنما بناؤ، کشتی نوح میں سوار ہو جاؤ، قرآن و اہل بیت دونوں جڑے رہیں گے اور حوض کوثر پہ جا کے مل جائیں گے۔ جو ان سے مل جائے گا وہ قرآن سے مل جائے گا، نبی سے مل جائے گا، صحابہ سے مل جائے گا، اہل بیت سے مل جائے گا، اور جو ان سب سے مل جائے گا جنت میں اللہ تعالیٰ ان ہستیوں سے ان کی ملاقات کروا دے گا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ میرے دادا اور دادی کی قبر پر اللہ نور کی بارش فرمائے، آمین۔ جنہوں نے میرے والد کا نام ابو طالب رکھا، اور میری والد اور میرے والدہ کی قبر پر اللہ تعالیٰ نور کی بارش فرمائے جس نے یا جنہوں نے میرا نام شبیر رکھا۔ میں شبیر ابو طالب آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، آج 21 رمضان المبارک حضرت مولا کائنات شیر خدا فاتح خیبر کا یوم شہادت ہے، اور اتنے بڑے جلیل القدر صحابی رسول کی شہادت کے دن ہم اپنے اس عقیدے، ایمان اور عزم کا اعادہ کرتے ہیں کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ یہی اہل اسلام کا عقیدہ ہے اور یہی قرآن کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں ان سے راضی ہوں، یہ مجھ سے راضی ہیں۔ کوئی بحث نہیں ہوگی، اعلان ختم ہوا، بریک۔ خوش آمدید۔ مولا کائنات کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے، ساتھ ساتھ مولا کائنات کی صحابہ کرام سے محبت، صحابہ کرام کی مولا کائنات سے محبت، اس کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے، کلام بھی سن رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ مناجات بھی ہو رہی ہے، حمد بھی ہو رہی ہے، نعتیں بھی ہو رہی ہیں، اور دیگر گفتگو بھی ہو رہی ہے، عشق و محبت کی باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ اب سحری کا وقت ہے تو سحری ہو رہی ہے، لیکن سحری میں ہم صرف سحری کرتے نہیں ہیں، اس ٹائم کو بھی اویل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایک سیگمنٹ کرتے ہیں مفتی اسحاق مدنی صاحب دوران سحری، اور اس سے آپ کو کسی ایک شرعی مسئلے کا بہترین حل بھی بتاتے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے بہار شریعت۔ اپنی دنیا چھوڑ آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ روزانہ کی طرح آج بھی ایک اہم مسئلہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ اگلے 2-3 دن یہ مسئلہ ہمارا جو ہے وہ جاری رہے گا۔ ہمارے یہاں ملازمت کی جاتی ہے، لوگوں کو ملازم رکھا بھی جاتا ہے، تو شریعت مطہرہ نے جس طرح ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کی ہے، اسی طریقے سے شریعت میں اس اعتبار سے بھی ہماری رہنمائی کی گئی ہے کہ کس کس طریقے سے کیا کیا معاملہ سر انجام دینے ہیں۔ دیکھیے، جب کسی کو ہم اجرت پہ رکھتے ہیں یا اجارے پر رکھتے ہیں کسی کو، یا کسی کو کوئی کام دیتے ہیں، تو اس اعتبار سے شریعت مطہرہ نے چند چیزیں متعین کی ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ وہ اجیر عام ہے یا اجیر خاص ہے، یعنی وہ ایک وقت میں بہت سارے لوگوں کا کام کر رہے ہیں، جیسے درزی ہیں، ٹیلر وغیرہ ایک وقت میں بہت سارے لوگوں کا کام کر رہے ہوتے ہیں، کپڑے وغیرہ سی رہے ہیں، تو یہ صورت ایک الگ ہوگی۔
کہ اس سے تو آپ طے کر لیتے ہیں کہ بھائی میں آپ کو کپڑے دے رہا ہوں، آپ کتنے دن میں مجھے سی کر دیں گے اور آپ کی اجرت کیا ہوگی. تو اس میں کام طے کر لیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اجرت طے کر لی جاتی ہے کہ آپ کتنی سلائی لیں گے وغیرہ وغیرہ. اس طرح کی اور بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں کہ ایک شخص جو ایک وقت میں بہت سارے لوگوں کے کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے وہ اجیر عام کہلاتے ہیں، یعنی بہت سارے لوگوں کا کام کرنے والا. تو اس کے لیے فقط اجرت طے کرنا اور کام کا طے کرنا کافی رہے گا کہ اس وقت کے اندر آپ کو وہ کام کر کے دے دے اور یہ اجرت اس کی ہوگی. اس کا اجرت کا مستحق کب بنے گا؟ جب وہ آپ کو کام مکمل کر کے دے دے گا. جیسے شو روم میں بہت سارے لوگ کہ وہ شوز وغیرہ بنا رہے ہوتے ہیں، کمپنیز کے آرڈر وغیرہ ہو رہے ہیں، فیکٹریز وغیرہ ہیں، تو وہ یہ پھر ایک الگ الگ معاملات ہو جاتے ہیں. لیکن اگر ہم جائیں خاص اجیر خاص کی طرف، یعنی ایک شخص ایک وقت میں خاص وقت کے لیے، خاص گھنٹوں کے لیے، خاص اوقات میں کسی ایک شخص کی ملازمت کو اختیار کرتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے اجیر خاص. اجیر خاص کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ جب کسی کو ملازمت پہ رکھ رہے ہیں تو چند چیزیں طے ہونا ضروری ہیں. نمبر 1 وہ کام کیا کرے گا، نمبر 2 روزانہ کتنے گھنٹے وہ کام کرے گا، اور نمبر 3 اس کی اجرت کیا طے ہوئی ہے روزانہ گھنٹوں کے اعتبار سے، منٹ کے اعتبار سے، اور پھر پورے مہینے کے اعتبار سے. تو یوں اجیر عام کا حکم الگ ہوتا ہے، اجیر خاص کا اجیر خاص کا حکم الگ ہوتا ہے. ہمارے یہاں آج کل بغیر ایگریمنٹ کے، بغیر بات چیت کے، بھائی ٹھیک ہے تم کل سے جاب پر آ جاؤ، سب یہ کیا کام کرنا ہے، کام کروا لیں گے تم سے، بس یہاں پر بیٹھ جاؤ آ کے. تو کام متعین نہیں ہے. وہ بیچارہ جو ہے مطلب وہ ٹائپنگ کرنے والا ٹائپسٹ ہے، آپ نے اس کو کہا بھی ٹھیک ہے دروازے پہ پیون بنا کے بٹھا دیا. اب ظاہر ہے کہ وہ کام نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن ظاہر ہے کہ وہ آپ نے اس کو بٹھا دیا تو ہم نے مجبوری اس نے ہاں تو کر دی، لیکن ظاہر ہے کہ وہ آپ کے ساتھ رہتے پھر کہیں اور اپنی جاب دیکھنے کی کوشش کرے گا. ہمارے ایک لفظ کہا جاتا ہے جاب ڈسکرپشن آج کل کے اعتبار سے. تو جب تک کہ آپ کسی شخص کو خاص نہیں کر لیں کہ آپ کا کام یہ ہوگا، آپ کی اجرت یہ ہوگی، اور اتنے اوقات کار کے لیے آپ ہمارے یہاں ملازمت کریں گے، جاب کریں گے، نوکری کریں گے، اس کے لیے ہم آپ کو اتنی رقم ادا کریں گے، تو جب تک کہ یہ سارا معاملہ طے نہ ہو جائے اس وقت تک اجرت کا لین دین جائز نہیں ہوتا. اسی طریقے سے ایک چیز ہوتی ہے ٹھیکے پہ دے دینا. مثال کے طور پہ آپ نے کارپینٹر کو بلایا، یا گھر کے سادہ مثالیں دے رہا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آئے، یا گھر پہ آپ نے رنگ و روغن کروانا ہے، آپ نے بلایا اور کہا کہ جناب یہ پورے گھر کو رنگ و روغن کرنا ہے، مٹیریل ہمارا ہوگا، آپ کتنی لیبر لیں گے؟ اس نے کہا جناب میں آپ سے اتنے ٹھیکے میں بات کرتا ہوں. یا یہ کارپینٹر نے کہا بھئی یہ آپ کا کچن وغیرہ بنانا ہے، جو فرنیچر بنانا ہے میں آپ کو بنا کے دے دوں گا، مٹیریل آپ کا، محنت مزدوری ہماری، اور آپ نے اس سے طے کر لیا کہ بھئی اتنی اجرت ہم آپ کو دیں گے. ٹھیک ہے، اوکے ہو گیا. اب وہ آپ سے وقت طے نہیں کرتا، ہاں اتنا کہتا ہے میں 2-3-4 دن کے اندر آپ کو انشاءاللہ جلدی سے جلدی کر کے دے دوں گا. اب وہاں پہ گھنٹے متعین نہیں ہے کہ روزانہ 3 گھنٹے کام کرے گا، 4 گھنٹے کرے گا، 8 گھنٹے کرے گا، 10 گھنٹے کرے گا. وہ اپنی سہولت کے اعتبار سے جو وقت آپ نے 3 4 6 8 دن 10 دن جو بھی طے ہوا ہے کام کی نوعیت کے اعتبار سے وہ آپ کو پھر کام کر کے دے دے گا. اب یہاں پر ہے کہ اجرت کا مستحق وہ کب بنے گا؟ اجرت کا مستحق وہ اس وقت بنے گا جب اس نے کام 70% 80% بہت پرفیکٹ انداز سے کام کیا ہو. جیسے مثال کے طور پہ درزی کی میں نے مثال دی آپ کو، آپ نے کپڑا اس کو دیا اور اس نے کپڑا جو ہے وہ آپ کے سائز کا سینے کے بجائے کسی اور کی کٹنگ کر کے سی دیا. اب اس صورت میں اس کو تاوان دینا پڑے گا، یعنی وہی کپڑا لے کر کے آئے گا اور وہ کرے گا. اس طریقے سے آپ نے رنگ وغیرہ لا کر کے دیا، اس نے اناڑی کاریگر لگا دیے، انہوں نے رنگ کرنے کے بجائے گھر کا گولا گنڈا بنا دیا. تو اب اس صورت حال میں کیا ہوگا کہ اس کو بھی تاوان دینا پڑے گا اگر تاوان کی شرائط پائی جا رہی ہیں. اس طریقے سے آپ نے کہا بھی یہ مٹیریل ہے، آپ ہمیں بہترین قسم کا کچن بنا کر کے دے دیں، اس نے وہاں پر جو وہ ڈریسنگ بنا دی، عجیب و غریب قسم کی چیز بنا دی، یعنی اناڑی یا نا تجربہ کار کاریگروں کو لگا دیا. تو اس صورت کے اندر وہ اجرت کا مستحق بھی نہیں ہوگا، اور شرائط پائے جانے کی صورت میں وہ پھر جو ہے وہ تاوان کا مطالبے وہ سے کیے جا سکتے ہیں، یعنی جو آپ نے ہمارا نقصان کیا ہے نقصان کو آپ ہی بھریں گے. یہ الگ بات ہے کہ خدا نخواستہ کوئی آفت آ گئی، خدا نخواستہ آگ لگ گئی، خدا نخواستہ کوئی ایسا معاملہ ہو گیا جس میں اس کا اپنا قصور نہیں ہے، پھر صورتیں اس کی مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن جو عام حکم ہے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. اب یہی کہ کیا ہر کام میں اجرت دی جا سکتی ہے، نہیں دی جا سکتی؟ تو اس پر دیکھیے کہ ہمارے فقہاء نے لکھا کہ طاعات پر اجرت جائز نہیں ہے. یعنی جو نیکی کے کام ہے، مثال کے طور پہ امامت ہے، اور مثال کے طور پہ مؤذن ہے، قرآن پاک کی تعلیم دینا، حافظ قرآن ہے، یا بچوں کو دین کی تعلیم دینا، اس اعتبار سے اولاً منع کیا گیا کہ اس کی اجرت جائز نہیں. اب لوگوں نے کیا کہ اس فیلڈ کو چھوڑا، لگ گئے کاروبار کے اندر. جب کاروبار میں لگے تو محراب و منبر کو سنبھالنے والا کوئی نہیں رہا. پہلے تو ہوتا تھا لوگ خدمت کر دیتے تھے، یا جو اس وقت کے سلطان و عمرا ہوتے تھے وہ ان کا خیال کیا کرتے تھے. جب لوگوں نے یہ چیز چھوڑ دی تو جو محراب و منبر کے وارثین تھے وہ لگ گئے کاروبار کے اندر، اپنا کام کاج کرنے میں لگ گئے. تو اس صورتحال کے اندر پھر جب اس گیپ کو دیکھا تو پھر ان سے وقت کا اجارہ کر کے اس چیز کو طے کیا گیا کہ آپ جناب اس چیز کو دیکھیں.
لیکن ہمارے دور کے اندر علامہ غلام رسول سعید صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس مسئلے پہ نفیس بحث کی ہے، اور انہوں نے احادیث سے استدلال کرتے ہوئے اس بات کو بیان کیا ہے کہ اگر امامت کے لیے، مؤذن کے لیے، قرآن پاک کو حفظ کروانے والے کے لیے، یا دین کے جو اساتذہ ہیں، دین کی تعلیم دینے والے، خاص طور پہ جو علماء، مفتیان کرام طلباء کو پڑھاتے ہیں، اگر ان سے وقت متعین نہ کیا جائے، بلکہ سمپل بھی بات کر لی جائے قرآن پاک پڑھانے کے اعتبار سے، یا امامت و مؤذنی کے اعتبار سے، ٹھیک ہے آپ امامت کریں، ہم آپ کو اتنی اجرت دیں گے، آپ جو ہے اذان دیں، ہم آپ کو اتنی اجرت دیں گے، یا آپ بچوں کو قرآن پاک حفظ کرائیں، ہم آپ کو اتنی اجرت دیں گے، تو فرمایا کہ اس کی گنجائش بالکل نکل سکتی ہے، کیونکہ فی زمانہ حالات ان حالات سے زیادہ ناساد ہو چکے ہیں۔ اور اب میں اس پہ بھی یہ بات عرض کر دوں آپ کو کہ ہمارے دوست بعض نعت خواں حضرات ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں کہ جناب ہم تو وقت کا اجارہ کر کے یہاں پر آئے نعت خوانی کے لیے، تو نعت خوانی کوئی دین کا شعبہ نہیں ہے کہ اگر نعت نہیں پڑھیں گے تو دین کو نقصان ہو جائے گا۔ تو اس اعتبار سے اس کا اجارہ کرنا، یعنی اسپیسیفک ہم نعت پڑھنے کے لیے 2 گھنٹے کے لیے 1 گھنٹے کے لیے آئیں گے، اس کا اجارہ کرنا جائز نہیں ہوگا۔ وجہ اس کی یہ کہ ہاں آپ 2 گھنٹے کا اجارہ کر رہے ہیں، 1 گھنٹے کا اجارہ تو کر رہے ہیں، لیکن آپ کیا اسے دریا بچھوائیں گے؟ آپ اس سے جو ہے مطلب صرف اسٹیج کی زینت بنوائیں گے یا نعت پڑھوائیں گے؟ تو دل میں ہر ایک کے دونوں کے ہوتا ہے ہم نے یہ کام کروانا ہے اس سے، تو لہٰذا یہ نہیں ہے کہ اگر نعت نہیں پڑھی جائے گی تو دین کو کوئی نقصان ہو جائے گا یا خدا نخواستہ دین کا نظام درم برم ہو جائے گا، تو پھر اس صورت کے اندر خاص طور پہ نعت کا اجارہ کرنا ہی شرعن طور پہ درست نہیں ہوگا۔ یہ میں نے زور دے کے اس سے بات کی ہے کہ بعض اوقات لوگ غلط فہمی کی بنا پر جو ہے مطلب باتیں کر دیتے ہیں۔ ہاں اگر وہ نعت خواں للہ فی اللہ آ رہا ہے اور کوئی اس کو نظر دیتا ہے، نذرانہ دیتا ہے، خدمت کر دیتا ہے، تو بالکل درست معاملہ ہو جائے گا۔ اسی کو ہم قیاس کر لیتے ہیں تراویح کے مسئلے پہ کہ اس وقت جو تراویح کے معاملات ہیں، حفاظ کرام تراویح پڑھا رہے ہوتے ہیں، تو اصل مسئلے پر، نفس مسئلے پر تو یہی ہے کہ ان سے اجارہ کرنا درست نہیں ہے، لیکن ہمارے یہ ہے کہ بھئی وقت کا اجارہ کر لیا جائے اور اس وقت کے اندر پھر ان کو حکم دے دیا جائے کہ آپ تراویح پڑھا دیں، قرآن پاک پڑھا دیں، تو یہ بھی ایک ہیلے ہی کی صورت ہے۔ میں حفاظ کرام سے بصد احترام گزارش کروں گا، الحمدللہ میں بھی گزشتہ 31 سال سے تراویح پڑھا رہا ہوں، الحمدللہ آج تک میں نے کہیں بھی اجارہ نہیں کیا، یہ تحدیث نعمت کے لیے میں عرض کر رہا ہوں آپ کو۔ لیکن یہ تمام حفاظ کرام جو نئے آ رہے ہیں، میں سب سے گزارش کروں گا اللہ کی رضا کے لیے آپ قرآن پاک پڑھائیے اور قرآن پاک جو ہے تراویح میں سنانے کی سعادت حاصل کیجئے۔ یہ جو اجارہ ہے یا رقم ہے، یہ بہت چھوٹی چیز ہے، قرآن پاک تراویح میں پڑھانا بہت بڑی سعادت کی بات ہے، تو اس سعادت کو حاصل کیجئے تاکہ جو ہے مطلب یہ، کیونکہ پھر اس پہ پوری بحث ہے کہ کیا اگر آپ اس کی اجرت لے لیں گے تو عند اللہ ثواب کے مستحق ہوں گے یا نہیں ہوں گے، تو پھر اس پہ نیت کی بات ہے۔ لیکن ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ہم ان علماء کے لیے، ان حفاظ کرام کے لیے، ان مؤذنین و خادمین کے لیے، ائمہ کرام کے لیے یا اساتذہ کے لیے یا دارالفتاء کے مفتیان کرام کے لیے کوئی بدگمانی قائم نہیں کر سکتے کہ انہوں نے دنیا میں اجرت لے لی ہے تو ان کو اجر نہیں ملے گا۔ اجر اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمانا ہے، میں نے اور آپ نے عطا نہیں کرنا، تو جو جتنی اچھی نیت کرے گا اللہ کی بارگاہ میں یقیناً وہ اجرت کا مستحق ہوگا۔ تو تلاوت قرآن ہو، نعت خوانی ہو یا دین کی دیگر شعبہ جات ہوں، اگر ان میں بھی کوئی اپنے وقت کو یوٹیلائز کرتے ہوئے خدمت دین کے لیے آگے بڑھتا ہے تو پھر شرائط پائے جانے کی صورت میں اجارے کی گنجائش نکل سکتی ہے۔ اور یہ ہم نے جنرل چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، لیکن باقی ظاہر ہے کہ بہت ساری چیزیں، بہت سارے پہلو اس پر نکل سکتے ہیں کہ کیا کیا ہو سکتا ہے۔ ایک بات اور یاد رکھیے گا، ناجائز کام کا اجارہ نہیں ہوتا، یعنی آپ شراب بیچنے پہ لگ جائیں یا خدا نخواستہ جو ہے مطلب ایسی چیزیں جو مضر ہوں ان پر آپ لگ جائیں تو پھر ان چیزوں کا اجارہ نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے خواتین کی ملازمت کے لیے بھی شریعت مطہرہ نے ہماری رہنمائی کی ہے، وہ یہ ہے کہ خاتون کو اولاً تو ملازمت کی اجازت ہی نہیں ہے کہ وہ گھر میں بیٹھیں، اور جو شوہر ہیں یا والد ہیں جو ان کے ذمے ان کی کفالت کی گئی ہے نا، یہ کریں۔ لیکن اگر خاتون عالمہ ہیں، حافظہ ہیں اور وہ قرآن پاک حفظ کروانا چاہتی ہیں یا بچیوں کو دین کی تعلیم دینا چاہتی ہیں، تو اگر ان کو ضرورت ہے اور واقعی ایسی جگہ جاتی ہیں کہ آنے جانے کے اندر کوئی فتنے کا اندیشہ نہ ہو اور جو ماحول ہے بالکل باپردہ ہو، خواتین ہی وہاں پر موجود ہیں یا پھر اگر مرد بھی موجود ہیں تو وہ ایسے الگ پورشن کے اندر ہیں کہ مرد و عورتوں کا اختلاط آپس کے اندر نہ ہوتا ہو، تو پھر شرائط کے ساتھ باپردہ ان کی ملازمت کی گنجائش نکل سکتی ہے۔ تو یوں مطلب ایسا نہیں کہ خواتین کہیں کہ ہم ہر شعبے کے اندر چلے جائیں اور جو چاہے ہم کرتے پھریں، تو پھر آخر کے اندر وہی مسئلے ہوں گے کہ بھئی ڈرامے کے اندر نکاح ہو گیا، نکاح ہوا یا نہیں ہوا، طلاق ہو گئی نہیں ہوئی۔ تو کام کرنے سے پہلے علماء مفتیان کرام سے مشورہ کر لیں کہ اس فیلڈ کو اختیار ہم کر رہے ہیں، اس فیلڈ کو اختیار کرنے میں ہمارا فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا، دین ہمیں کس حد تک اجازت دیتا ہے، کس حد تک ہمیں جانا چاہیے۔ تو یوں خواتین کی ملازمت کے اعتبار سے بھی شریعت مطہرہ نے اصول بیان کیے ہیں۔ میں نے چیدہ جو مسائل موٹے موٹے ہو سکتے تھے وہ آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کیے ہیں کہ آج ہمارے ہر بندہ تو ملازم رکھ رہا ہے یا خود ملازمت کر رہا ہے، تو جب وہ کر رہا ہے سارا معاملہ تو پھر اجرت کا طے ہونا، وقت کا طے ہونا اور کام کا طے ہونا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔
ہے، اور اگر کوئی ٹھیکے وغیرہ پہ کام دے رہے ہیں تو اس کا مدت کا طے ہو جانا بھی ضروری ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور ہے کہ جو بھی آپ اگر کسی سے کوئی کام کروانا چاہتے ہیں تو لکھ لیں اس کو، ایگریمنٹ بنانا جو کہا جاتا ہے، یعنی جاب ڈسکرپشن بھی ہو جائے، اس میں آپ آفر لیٹر بھی دے دیں، اور اس کے بعد جب آپ اس کو اپائنٹمنٹ کرتے ہیں تو اپائنٹمنٹ لیٹر اس پر اوپر ساری چیزیں لکھ دیں تاکہ سند رہے، بوقت ضرورت کام آ سکے۔ مجھ سے غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہوں، اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خوش آمدید، روحانی گلدستہ میں ہم موجود ہیں۔ اچھا اشرفی صاحب یہ بتائیے کہ آخری عشرہ ہے رمضان کا، اس کا کوئی خاص وظیفہ ہوتا ہے آپ کے ہاں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بالکل، جس طرح ہم نے پہلے عشرے کا دوسرے عشرے کا وظیفہ بتایا تھا، اسی طرح اب آج سے تیسرا اور آخری عشرہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، برکت و رحمتوں والی ساتیں ہیں۔ تو اس کے لیے بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ بھی ہے، تو یہ روزانہ جو ہے وہ پڑھا جائے کم سے کم 500 مرتبہ بعد نماز عشاء، یا پھر ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھ لیا جائے اول آخر درود شریف کے ساتھ، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکتیں اور رحمتیں جو ہیں وہ نصیب ہوں گی، اور آخری عشرے کی بھی برکتیں ملیں گی۔ اچھا آج مولا کائنات کا تذکرہ ہو رہا ہے، یہ بتائیے یہ نعت علی کیا کوئی وظیفہ ہے، یا نعت علی کوئی روایت ہے، روایات میں سے کوئی روایت ہے، یا اس سے بطور وظیفہ بھی آپ پڑھنے کے لیے کہتے ہیں؟ جی بہت اچھا سوال ہے، اور حضور شہنشاہ زمن ابو الحسن شاہ زمن آفتاب نبوت کی دلکش کرن حضرت مولا کائنات مولا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا آج مبارک اور مقدس دن ہے۔ تو یہ جو نعت علی ہے، حضور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ 500 اولیاء اللہ کا یہ وظیفہ ہے۔ اچھا، ناد علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بنبوتک یا رسول اللہ و بولایتک یا علی یا علی یا علی۔ یہ حضور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اس روایت کے ساتھ اس نعت علی کو بھی لکھا ساتھ، تو آپ فرماتے ہیں کہ 500 اولیاء اللہ جو ہے اسے روزانہ پڑھا کرتے ہیں وظیفے کے طور پر، اور جب وہ اس کو پڑھتے ہیں تو مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی روحانی تصرفات برکات ان کو نصیب ہوتی ہیں، اور پھر اس کے ذریعے بہت سے اولیاء اللہ کو مولا کائنات کی زیارت بھی نصیب ہوئی۔ سبحان اللہ۔ لیکن تڑپ ہو، سچی عقیدت ہو، محبت کے ساتھ پھر اس وظیفے کو پڑھا جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ کیسا ہی مشکل پر مسئلہ ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، یا صرف اسی نیت کے ساتھ بندہ پڑھے کہ ہمارے اعمال و افعال اور کردار درست ہو جائے، تو انشاءاللہ تعالیٰ شہنشاہ ولایت کی نظر ہوگی تو اس کا ظاہر بھی پاک ہو جائے گا، اس کا باطن بھی پاک ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، تو اسے وظیفے کے طور پر پڑھا جا سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب یہ کورٹ میں کیسز ہوتے ہیں اور ناجائز بھی ہوتے ہیں، لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں، یہ کیسز ختم ہونے کے لیے یا جلد ختم ہو جائے اس کا کوئی وظیفہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ العظیم۔ دیکھیے کورٹ بس ہمارے ہاں نظام ہی سارا الٹا ہے، بدقسمتی ہے کہ کورٹ وہ مقام ہے کہ جہاں انصاف ہوتا ہے، اس سے متبرک مقام تو کوئی ہونا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور پولیس تھانے وہ مقام ہے جہاں تحفظ ہوتا ہے، اور افسوس دونوں اپنے اسم بمسمہ نہیں ہیں۔ ٹینشن ہے یعنی اب لوگ دعا یہ کرتے ہیں کہ اللہ کورٹ کچہری سے بچائے، جی ہاسپٹل سے بچائے، حالانکہ ہاسپٹل شفاؤں کا گھر ہے، لیکن اللہ جو حالات ہیں وہ سب سامنے ہیں۔ تو بس کورٹ کسی کیس چل رہا، ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا، اور ایسا ہوتا ہے بعض اوقات بندہ کلیئر ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے، جج بھی بول رہا ہے بھائی سب معاملات کلیئر ہے، لیکن کوئی نہ کوئی ایسا ڈیلے آتا ہے کہ وہ تاریخ پہ تاریخ چڑھتی چلی جاتی ہے اور معاملات ڈیلے ہوتے چلے جاتے ہیں، تو اس کے لیے یہ وظیفہ تھوڑا لمبا ہے۔ اچھا یہ ایک آدمی بھی پڑھ سکتا ہے، اس میں ٹائم کی کوئی قید نہیں ہے، 1 سال میں پڑھے بھلے، 1 مہینے میں پڑھے، 1 ہفتے میں پڑھ لے، 1 دن میں پڑھ لے، 1 آدمی پڑھے، 500 آدمی پڑھ لے، 1000 آدمی پڑھ لے، جتنے بھی چاہیں، پورے گھر والے مل کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کے 4 نام ایک ساتھ پڑھنے ہیں، 4 نام ایک ساتھ پڑھیں گے تو ایک کہلائے گا۔ اور پڑھنا کتنی مرتبہ ہے یہ عرض کرتا ہوں۔ 4 نام اللہ تعالیٰ کی یہ ہیں، یا حلیم، یا علیم، یا علی، یا عظیم۔ دوبارہ سن لیں، یا حلیم،
या अलीमु या अलीयु या अज़ीमु, ये दो मरतबा पढ़ लिया मैंने। इस तरह इसको 1,51,000 मरतबा पढ़ना है, 1,51,000 मरतबा। फिर मैंने कहा, मैं बता दूं आपको कि एक आदमी पढ़ सकता है, 1,000 मिलके भी पढ़ सकते हैं। 2 महीने में पढ़े, 5 महीने में। क़िबला मैंने खुद देखा अल्हम्दुलिल्लाह कि जिन्होंने मसलन 5 अफराद हैं तो 1,000 मरतबा उन्होंने बांट लिया और 5,000 मरतबा डेली होने लगा। तो हमने ये देखा अल्हम्दुलिल्लाह कि महीना 1.5 महीना अभी ये 25-30 हज़ार पढ़ा होगा उन्होंने, अल्हम्दुलिल्लाह केस ख़त्म हो गया। अल्लाह ने बाइज़्ज़त बरी फरमाया। जो मुश्किल मुक़द्दमात में घिरे हुए हैं, चाहे वो जायज़ है नाजायज़ है, अल्लाह पाक आज की रात की दुआ मौला कायनात के सदके अल्लाह उन सबको बाइज़्ज़त बरी फरमा। सुभान अल्लाह। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो नुकसान की वजह से, किसी और मसले की वजह से उनका घर बार प्रॉपर्टी गाड़ी सब बिक जाती है, उनके लिए कोई वजीफ़ा है? ये बड़ा मतलब ख़तरनाक सूरत होती है। देखें, एक इंसान ना गरीब है शुरू से, उसको राहतों को पता ही नहीं है। एक राहत देख चुका है अल्लाह इस वक्त रिवर्स होना है। अल्लाह अकबर। अगर ना बात का ऐसा होता है कि वो आमिल के पास जा रहा है, आमिल वाला भाई कुछ भी नहीं है आपको, ना अमलियात है, ना सिफलियात है, ना कुछ है, ना जादू है, ना जिन्नात है, ना असरात है, ना नज़र बद है, कुछ भी नहीं है। हमें समझ तावीज़ात ले रहे हैं, वज़ाइफ पढ़ रहे हैं, फ़ायदा नहीं हो रहा है, ऐसा होता है। और दिन ब दिन तनज़ुली होती जा रही है, ज़ाती घर चला गया, कारोबार चला गया, गाड़ी चली गई और सब कुछ बिखरता जा रहा है। तो उसके लिए बेहतरीन वजीफ़ा है, सिर्फ 3 रात में रिज़ल्ट आता है सर, मामला संवरने शुरू हो जाते हैं। सिर्फ 3 रात करना क्या है, रात के आखिरी पहर में उठना है। रात के आखिरी पहर का मतलब क्या होता है, जो रात को आखिरी 3 घंटे होते हैं ना, 3 से 4 घंटे, ये पहर कहलाता है। आजकल के हिसाब से 3:30-4 बजे, 3:30 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, जैसे अभी तकरीबन ये जो 5 बजे का टाइम चल रहा है, तकरीबन 5, 6, 5, 7 ये टाइम चल रहा है फजर का। तो रात को 3 घंटे जो बस आखिरी पहर हो उसमें उठ जाएं और 3 सजदे करने हैं बावुज़ू होकर, चाहे वुज़ू हो फिर भी वुज़ू करना दोबारा, बावुज़ू होकर एक सजदा करना है, फिर दूसरा करना है। कोई नमाज नहीं पढ़नी, कोई अल्लाह आपने के तिलावत हुज़ूर नहीं झुकना। करनी है, कोई आपने जो है क्या नाम है ना उसमें ना आपने मतलब कोई रुकू करना है, ना क़िरात करनी है, ना नियत बंदनी, कुछ नहीं। डायरेक्ट खड़े हुए अल्लाहु अकबर कहते हुए आपने एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा सजदा कर लिया। अब पढ़ना क्या है सजदे में, हर सजदे में 100 मरतबा अल्लाह का नाम पढ़ना है, या वहाबो। मतलब मेरे ऊपर एक मरतबा खुद अभी कुछ अरसे पहले एक मुश्किल आई थी, तो मैंने ये 3 दिन अमल किया, अल्हम्दुलिल्लाह पहले दिन में ही फ़र्क आना शुरू हो गया। और मैं क्या करता था, मैं छोटी काउंटर तस्बीह हाथ में रखता था, सजदे में चले जाता था और या वहाबू पढ़ता रहता था और फिर हल्का सा सर उठा के देख लिया करता था। ज़रा अल्लाह ताला जानता नीयत है, तो अल्लाह के हुजूर सजदा है। तो ये जितने इस वक्त नाज़रीन देख रहे हैं जिनको लगता है कि यार हमारी गलती भी नहीं थी, हमने बिल्कुल सही डिसीजन ली है, कोई ऐसा मसला नहीं है, हमें धोखा भी नहीं हुआ है, लेकिन धीरे धीरे सब तबाह हो गया, तो ये करें। अल्लाह ने चाहा 3 रात में बेहतरी आए तो फिर आप पकड़ लें, इसको महीना 2 महीना करें, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा सारे मामलात ट्रैक पर आ जाएंगे, सब बेहतरी आ जाएगी इंशाल्लाह।